नावल दिल तेनू दे बैठे। राइटर दुर्र-ए-समन सलीम। अमेरिका से फ्लाइट लैंड कर चुकी थी और दिशेर पिछले 1 घंटे से फ्लावर बुके लिए खड़ा था। जावेन 2 साल के बाद अमेरिका से अपनी तालीम मुकम्मल करके आ रही थी। बिलाखिर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो स्लीवलेस टॉप पे नैरो जीन्स और लॉन्ग शूज पहने, माथे पे ग्लासेस टिकाए, हैंड करी हाथ में थामे बाहर आई तो लोगों के हजूम में सफेद कॉटन की शलवार कमीज पे वेस्ट कोट पहने, रेबियन ग्लासेस लगाए, हाथों में फ्लावर बुके पकड़े, उस पेंडू मलक उर्द शेर को देखकर उसका मूड बुरी तरह से ऑफ हो गया था। जावेन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई, उसके अंदाज में सख्त बेजारियत थी। उसने शाहजेब को कॉल करके अपनी फ्लाइट का टाइम बता दिया था, मगर वो फिलहाल उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसे जिस शख्स से सख्त चिढ़ थी, मलक हदायत ने जावेन को रिसीव करने के लिए उस शख्स को भेज दिया था। अस्सलामुअलैकुम। उर्दशेर मुस्कुराते हुए जावेन के करीब आया। हुलिया तो उसका पहले जैसा ही था, अलबत्ता वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन हो गई थी। उर्दशेर ने उसके हसीन चेहरे को अपनी बसारतों में मुकेद किया। हाय, बिगड़े तेवरों के साथ माथे पे बल डाले, च्युइंगम चबाते हुए मुख्तसर जवाब दिया गया। कैसी हो जावेन? वो उसकी बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए मुस्कुराकर पूछने लगा। 2 साल ठीक रही हूँ, मगर अब नहीं लगता ठीक रहूंगी, हनूज बिगड़े तेवरों के साथ जवाब दिया गया था। एनीवे, डैड नहीं आए? वो बहुत मसरूफ थे, चाइना से एक डेलीगेशन आया हुआ है, उनके साथ मीटिंग थी उनकी। उर्द शेर ने वजाहत की। जानती हूँ मैं, डैड के लिए उनका बिजनेस हमेशा से अहम रहा है मुझसे। जावेन ने गुस्से से शिकवा किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मामू वाकई बिजी थे और मुमानी भी आना चाहती थी, मगर वो चंद लम्हों के लिए रुका। मगर मॉम अपनी सो कॉल्ड एनजीओ की किसी मीटिंग में बिजी होंगी। जावेद ने झिंझलाकर उसकी बात मुकम्मल की तो जवाबन वो खामोश रहा। वो कुछ गलत कह भी नहीं रही थी। मलक हदायत और फौजिया बेगम ने उसे हमेशा इग्नोर किया था, जिसकी वजह से वो इतनी बदतमीज खुदसर हो गई थी। ये फूल मैं तुम्हारे लिए लाया था। उर्द शेर ने फूल उसकी जाने बढ़ाए, हालांकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जावेद ने नागवारी से फूल उसके हाथ से लिए तो उर्द शेर का दिल बुझ सा गया। इसी असना में शाहजेब उसके करीब आया। हाय जेब, हाउ आर यू? जावेन बेसाख्ता खुशी से उसके गले लग गई। आई एम फाइन माई डार्लिंग। शाहजेब मुस्कुराया। करीब खड़े उर्दशेर का खून खौल उठा, वो उसकी मंगेतर थी और उसके सामने वो नहायत दीदा दलेरी से अपने पुराने फ्रेंड से गले मिल रही थी। चलें जावेन। शाहजेब ने उसके हाथ से हैंड कैरी लिया। ओके, लेट्स गो। जावेन ने उसे जवाबन मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा। जावेन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उर्दशेर ने संजीदा चेहरे के साथ उसे बावर करवाया। सो वॉट, तुम वापस चले जाओ। डैड को तुम्हें यहाँ भेजना ही नहीं चाहिए था। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम मेरे नापसंदीदा लोगों की लिस्ट में सरे फहरिस्त हो, फिर भी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया। रबिश, मैं शाहजेब के साथ घर आ रही हूँ। जावेन रौनक से कहती हुई शाहजेब के साथ चली गई थी और वो हैरत और अफसोस का बुत बना जाने कितनी ही देर वहां खड़ा रहा था। सारी रात वो जिस लड़की के बारे में सोच सोच कर जागता रहा था, उसने चंद लम्हों में उसे आसमान से जमीन पे लापट रखा था। वो उससे 3 साल बड़ा था, मगर वो अपनी उम्र या उसके और अपने बीच रिश्ते का लिहाज किए बगैर चंद लम्हों में उसकी बेइज्जती कर दिया करती थी। जावेन, तुम बहुत खूबसूरत हो गई हो। शाहजेब ने गाड़ी ड्राइव करते हुए गर्दन मोड़कर उसे देखा तो वह धीरे से मुस्कुरा दी। तुम भी तो अच्छे खासे डैशिंग हो गए हो। वैसे मैंने तुम्हारी तारीफ इसलिए हरगिज नहीं की थी कि जवाबन तुम भी मेरी तारीफ करो। शाहजेब ने उसके हाथ पे अपना हाथ रखते हुए मुस्कुरा कर कहा। ऐसी बात नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। वैसे मेरी गैर मौजूदगी में गर्लफ्रेंड्स तो खूब बनाई होंगी तुमने। जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरी सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड थी, है और रहेगी, जावेन मलक। शाहजेब उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए बोला। वैसे लड़की पटाना तो कोई तुमसे सीखे। जावेन हंसी। तुम्हारे अलावा मुझे किसी को पटाना भी नहीं है, समझी तुम? शाहजेब ने मसनूई खफगी दिखाई। टीना क्यों नहीं आई? उसे भी साथ ले आते। जावेन को जैसे अचानक याद आया था। टीना को फीवर हो रहा था, वो आना चाहती थी मगर नहीं आ सकी। शाहजेब ने उसे इत्तला दी। ओ इट्स ओके। जावेन ने इस बात में सर हिलाया। अच्छा ये बताओ, अब उस पेंडू का क्या करना है? शाहजेब ने उसे याद दिलाया। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग शल हो जाता है, मैं जिस शख्स के साथ 5 मिनट नहीं गुजार सकती।
اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزاروں گی؟ وہ ضد چوئی۔ ویسے تمہارے ڈیڈ اور موم نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، ایموشنل بلیک میل کر کے زبردستی تمہاری منگنی اس پینڈو سے کر دی، شاہ زیب نے غصے سے کہا۔ پتہ نہیں اس اسٹوپڈ پینڈو نے موم اور ڈیڈ پہ ایسا کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ اس کی کوئی بات ٹالتے ہی نہیں۔ زاوین جھنجھلائی، نفرت ہے مجھے ملک ارد شیر سے۔ تمہارا بھی تو قصور ہے نا، نیک پروین اور مشرقی لڑکی بننے کے چکر میں تم نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بغیر سوچے سمجھے کر لیا تھا۔ شاہ زیب کا غصہ ہنوز قائم تھا۔ شاہ زیب میں کیسے اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی؟ میرا انکار سن کر ڈیڈ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ اگر خدا نہ خواستہ انہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتی۔ زاوین کے انداز میں بے بسی تھی۔ تو پھر کر لینا اس پینڈو سے شادی، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تمہارے ڈیڈ اور موم تو ویسے بھی مجھے پسند نہیں کرتے۔ شاہ زیب نے کنکھیوں سے اسے دیکھا جو کچھ سوچ رہی تھی۔ زیب، تم کچھ ایسا کرو کہ اردشیر خود ہی مجھ سے شادی سے انکار کر دے۔ زاوین نے مدد طلب نظروں سے شاہ زیب کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ شاہ زیب نے ایک جگہ یو ٹرن لیتے ہوئے اس کی بات آگے بڑھائی۔ ہاں ویسے آئیڈیا تو اچھا ہے۔ زاوین، تم اپنے ایٹیٹیوڈ سے اردشیر کو اتنا تنگ کرو، اتنا زچ اور ذلیل کرو کہ وہ متنفر ہو کر یہ منگنی توڑ دے۔ اس طرح منگنی توڑنے سے وہ تمہارے ڈیڈ اور موم کی نظروں میں بھی گر جائے گا اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ نہیں، شاہ زیب کی بات پہ زاوین دھیرے سے مسکرائی۔ اردشیر بہت ڈھیٹ انسان ہے، بچپن ہی سے مجھ سے بے عزتی کرواتا آ رہا ہے، وہ میری بے عزتیوں کا عادی ہے۔ اس بار کچھ بہت الگ کرنا پڑے گا، کچھ ایسا کہ اس کا خون کھول اٹھے اور وہ ایموشنل ہو کر یہ رشتہ توڑ دے۔ زاوین پرسوچ انداز میں بولی۔ ہاں ڈھیٹ تو یہ واقعی بہت ہے، ورنہ جتنی تم اس کی انسلٹ کرتی ہو، کوئی غیرت مند ہوتا تو کبھی تم سے یہ رشتہ نہ جوڑتا۔ بہرحال تم پریشان مت ہونا، اس بار اسے ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یاد کرے گا یہ پینڈو۔ شاہ زیب نے دانت پیسے۔ زاوین مسکرائی۔ ویسے ماننا پڑے گا تم آج بھی اتنے ہی کمینے ہو جتنے 2 سال پہلے تھے۔ زاوین کی بات پہ شاہ زیب نے مسکراتے ہوئے ایک طویل سانس لیا۔ اس محبت نے رانجھے کو جوگی بنا دیا تھا اور مجنو کو کاسا پکڑا دیا تھا، مگر تمہاری محبت نے کمینہ بنا دیا ہے مجھے۔ شاہ زیب نے اپنی ہی بات پہ کہہ کہا لگایا۔ کم آن یار، راستوں میں آئے پتھر تو ہٹانے ہی پڑتے ہیں نا۔ شاہ زیب اب محبت پاش نظروں سے زاوین کو دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا۔ مجھے تمہاری دوستی پہ ہمیشہ سے فخر رہا ہے شاہ زیب۔ زاوین اس کے محبت بھرے انداز پہ مسکرائی۔ میں تمہارے آنے کی خوشی میں اس ویکینڈ پہ پارٹی دے رہا ہوں، اس نے اطلاع دی۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی زیب؟ میری جان ضرورت تھی، اسی لیے تو پارٹی دے رہا ہوں۔ ٹینا، وکی، ماریا اور علی کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کریں گے، چل شل ماریں گے اور پرانی یادوں کو تازہ کریں گے۔ اور ویسے بھی ان چند لمحوں کی ملاقات سے میرا دل نہیں بھرا، میں تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ شاہ زیب محبت بھرے انداز میں زاوین کی جانب جھکا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زاوین۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے اسے پیچھے کیا۔ اپنے دل کو سمجھاؤ، میں سارا دن تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ایک بار اس پینڈو سے میری جان چھوٹ جائے تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے۔ زاوین، ایک وقت آئے گا جب تم 24 گھنٹے میرے ساتھ رہو گی، میری نظروں کے سامنے، میرے پاس، اور جانتی ہو میں نے سوچ رکھا ہے، شادی کے بعد کم از کم 6 مہینے میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ ہم ہنی مون ٹور پہ یورپ جائیں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کریں گے۔ شاہ زیب نے فیصلہ سناتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا اور آنے والے دنوں کو پلان کرنے لگا۔ اگر کام نہیں کرو گے، ڈیڈ کا بزنس نہیں سنبھالو گے تو اس پینڈو کی چھٹی کیسے کروائیں گے ہم؟ تمہیں اپنی قابلیت سے ڈیڈ کو متاثر کرنا ہوگا، زاوین نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا۔ ایک تو یہ پینڈو ہر طرف سے ہماری خوشیوں میں روڑے اٹکانے کے لیے آن کھڑا ہوتا ہے۔ شاہ زیب نے جھنجھلا کر سٹیئرنگ پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ ڈونٹ وری، عنقریب یہ ہماری لائف سے نکل جائے گا۔ زاوین کے لہجے میں یقین تھا۔ ہاں، امید پہ دنیا قائم ہے۔ شاہ زیب نے شانے اچکائے۔ ارے ہاں زاوین، مجھے تم سے ایک کام تھا۔ کیسا کام؟ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ ماما اور پاپا میں سیپریشن ہوئی تو میں نے علی سے کچھ رقم ادھار لی تھی، مجھے الگ فلیٹ میں شفٹ ہونا تھا۔ علی نے مجھے 5 لاکھ دیے تھے، تمہیں تو معلوم ہے فی الحال میں جاب لیس ہوں اور وہ مجھ سے اپنی رقم کا تقاضا کر رہا ہے۔ اس کی سسٹر کی شادی ہے۔ اگر تم 5 لاکھ مجھے ادھار کے طور پہ۔ شاہ زیب نے جھجک کر بات ادھوری چھوڑ دی۔
ڈونٹ وری زیب، تمہیں میرے ہوتے ہوئے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کل 5 لاکھ مل جائیں گے۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے اس کی پریشانی دور کی تو شاہ زیب کے لبوں پر گہری اور خوشی سے بھرپور مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھینک یو سو مچ میری جان، شاہ زیب نے ہاتھ پکڑ کر کہا۔ جان بھی کہتے ہو اور تھینک یو کہہ کر پرایا بھی کرتے ہو۔ زاوین نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ سورج نہیں ڈوبا، ذرا سی شام ہونے دو، میں خود ہی لوٹ جاؤں گا، مجھے ناکام ہونے دو۔ بدنام کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہو کیوں؟ خود ہو جاؤں گا بدنام، پہلے نام ہونے دو۔ مجھ کو نہیں کرنا ہے اعتراف شکست، سب تسلیم کر لوں گا، یہ چرچا عام ہونے دو۔ یہ ہستی نہیں انمول، پھر بھی بک نہیں سکتا، مجھے بیچ لینا پر ذرا نیلام ہونے دو۔ آغاز میں ہی حوصلہ کیوں توڑ بیٹھے ہو؟ سب کچھ جیت جاؤ گے، ذرا انجام ہونے دو۔ ملک اردشیر کا دل بجھ گیا تھا، وہ مایوس ہو گیا تھا۔ وہ ایک نہ ہار ماننے والی لڑکی تھی جسے وہ چپکے چپکے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ ہر روز خود کو تسلی دیتا تھا، اس کے سدھرنے کی امید دلاتا تھا، مگر وہ ہر روز اس کی امیدوں کے دلوں کو بجھا دیتی۔ 2 سال امریکہ میں گزار لینے کے بعد وہ اور خودسر ہو گئی تھی۔ اس کی شخصیت، اس کے مزاج اور اس کی سوشل ایکٹیویٹیز میں رتی بھر بھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس کی 2 سال کی جدائی نے بھی بدتمیزیوں کو کم نہ کیا تھا۔ یہ اس کی بچپن سے عادت تھی کہ اگر اسے کوئی کسی بات پہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ 2 منٹ میں اس کو بے عزت کر دیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود کوثر بیگم زاوین کی پھوپھی ہونے کے باوجود سوچ سمجھ کر اس کے سامنے بولا کرتی تھی اور اس سے بہت محبت جتایا کرتی تھی، اور کیوں نہ جتاتی، وہ اردشیر کی ماں تھی اور زاوین ان کی ہونے والی بہو تھی جس سے بہرحال انہیں بہت پیار تھا۔ زاوین کی آمد کا کوثر بیگم کو علم ہوا تو وہ خوشی سے قصور سے دوڑی چلی آئی تھی۔ زاوین صبح اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ آئی۔ اردشیر اور کوثر بیگم ایک دوسرے کو دیکھ کر نظریں چرا گئے تھے۔ وہ سلیو لیس نائٹی میں ڈائننگ ٹیبل پہ آ گئی تھی۔ اردشیر کے ساتھ پھوپھی کوثر کو بیٹھا دیکھ کر زاوین کی بھویں سکڑ گئی تھی۔ ناگواری کے تاثرات اس کے چہرے سے واضح عیاں ہو رہے تھے، جنہیں نظر انداز کرتے ہوئے کوثر بیگم اپنی چیئر سے اٹھ کر اس کے قریب آ گئی تھی اور انہوں نے محبت سے زاوین کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ میں صدقے جاواں، میری شہزادی آ گئی، کی حال ہے میری بیٹی کا؟ کوثر بیگم نے اس کے ماتھے پہ بوسہ ثبت کیا اور پیار سے اس کا حال پوچھا۔ اس کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب۔ میں واری جاواں، میری شہزادی کتنی سونی ہو گئی ہے۔ پھوپھی، میں پہلے بھی بدصورت نہیں تھی، زاوین نے منہ پھلا کر جواب دیا تو کوثر بیگم کھسیا گئیں۔ ارے نہیں میرے پتر، میری رانی، میرا مطلب تھا کہ تو اور سونی ہو گئی ہے۔ کوثر بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا تو بگڑے تیوروں کے ساتھ چیئر گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، جانتی ہوں میں پھوپھی کہ میں بہت خوبصورت ہوں، آپ کی رائے کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ اس کے گستاخانہ انداز پہ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم نے جز بز سا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوثر بیگم شرمندہ انداز میں پھر سے اردشیر کے پاس جا کر بیٹھ گئیں۔ ہائے، گڈ مارننگ، زاوین نے ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم پہ سرسری سی نگاہ ڈال کر دھیرے سے کہا اور ساتھ ہی بٹلر کو آواز دی، رشید کہاں ہو، کافی لاؤ میرے لیے۔ اردشیر نے چائے پیتے ہوئے کنکھیوں سے اس کے ماتھے پر پڑے بل دیکھے۔ رشید سے میں نے تمہاری پسند کا اٹیلین آملیٹ بنوایا ہے، یہ لو۔ فوزیہ بیگم نے پلیٹ زاوین کے آگے رکھی۔ تھینکس۔ اس نے آملیٹ کا ایک ٹکڑا کانٹے کی مدد سے اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ اسی اثنا میں رشید بٹلر کافی لے کر آ گیا تھا۔ زاوین پتر، یہ صبح ہی صبح کافی پی کے اپنا کلیجہ کیوں ساڑتی ہے؟ یہ لے، یہ مالٹے کا جوس پی۔ کوثر بیگم نے محبت بھرے انداز میں جوس کا گلاس اس کے قریب رکھا۔ پھوپھی، 22 سال کی ہو گئی ہوں میں، آپ کو میرا نام لینا نہیں آیا، اور پلیز مجھے اپنے یہ پینڈوانہ قسم کے الٹے سیدھے مشورے ہرگز نہ دیا کریں۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ زاوین نے غصے سے بولتے ہوئے اچڑتی سی نگاہ اردشیر پہ ڈالی جو غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ تمہیں اپنے اچھے برے کی بالکل بھی تمیز نہیں ہے۔ ملک ہدایت نے نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے اسے گھورا۔ ملک ہدایت کے لہجے میں درستگی تھی۔ ڈیڈ، آپ کو تو ویسے بھی میری ہر بات بری لگتی ہے۔ آپ کے لیے شروع سے ہی مجھ سے زیادہ آپ کے پینڈو بہن بھائی اہم رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کی بات کا برا نہیں مناؤں گی۔ زاوین نے جھنجھلا کر کافی کا مگ اٹھایا اور لبوں سے لگا لیا۔ فوزیہ بیگم کو بھی اس کے لہجے اور گستاخانہ انداز پہ شرمندگی ہو رہی تھی۔ مان کوثر بیگم خفیف سی انداز میں بولی، نا پا ہدایت، میری شہزادی پہ غصہ نہ کریں،
मैं तो कम अकल सी औरत हूँ, मेरे तो एवं मुंह से बात निकल गई थी। आजकल की कुड़ियां बड़ी स्याड़ा माड़ा जानती हैं। हम तो पुराने जमाने के सवेरे सवेरे दूध और लस्सी पीने वाले, हमें क्या पता ये शहरी कुड़ियां आजकल क्या खाती हैं। कौसर बेगम ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। उर्दी शेर की भूख खत्म हो गई थी। जावेन ने उसके साथ उस तरह का रवैया रवा रखा। वो बर्दाश्त कर भी लिया करता था, मगर अपनी बेवा माँ की तौहीन उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जावेन को ही देख रहा था, मगर वो ढटाई से छुरी कांटे की मदद से नाश्ता करने में मसरूफ। उसे दिल ही दिल में एक खुशी हो रही थी। शाम को उर्दशेर कौसर बेगम की वजह से जल्दी आ गया था। वो माँ बेटा टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख रहे थे। कौसर बेगम प्लाज्मा टीवी पे पंजाबी फिल्म देख रही थी। उर्दशेर उनके साथ बैठा था। जावेन हील पहने, बैकलेस टॉप पे, लॉन्ग स्कर्ट पे, मोतियों का मैचिंग हार पहने अपने कमरे से निकलकर लाउंज में आई थी। ये घर है, कोई सिनेमा हॉल नहीं। आपने ये स्टूपिड सी मूवी देखनी है तो वॉल्यूम कम करें। वो नागमुंह चढ़ाती बोली। अच्छा, तो ये घर तुम्हारे लिए घर कब से हो गया? तुमने तो हमेशा इसे एक होटल ही समझा है ना। यहाँ सिर्फ सोने और खाने पीने आती हो। उर्दशेर ने तंजिया अंदाज में बोलते हुए गुस्से से कहा। ओह, तो चींटियों के भी पर निकल आए। उसने तनफ्फुर से उर्दशेर को देखा, जो आज भी कॉटन की शलवार कमीज पे वेस्ट कोट पहने उसे उतना ही बेहुदा लग रहा था जितना वो बचपन से लेकर अब तक नजर आया था। मेरा नाम उर्दशेर है, तुम अभी जानती नहीं हो मुझे, उसने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा। उसे भी जावेन पे बेइंतहा गुस्सा आ रहा था। जावेन तमस्खुराना अंदाज में हंसी। मुझे तुम जैसे स्टूपिड और नॉनसेंस पेंडू शख्स को जानने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा छाड़ मेरी बच्ची, इसकी गल का क्यों बुरा मनाती है? ये बता, इतना तैयार श्यार होकर कहाँ जा रही है मेरी शहजादी? इधर आ, 2 घड़ी मेरे कोल भी आकर बैठ जा। कल मैंने वापस कसूर चले जाना है। कौसर बेगम ने उसकी तवज्जो मबजूल करवाते हुए प्यार से अपने पास बैठने का इशारा करते हुए कहा, तो उसका मूड मजीद बिगड़ गया। फूफी, मैं कहाँ जा रही हूँ ये बताना मैं आपको जरूरी नहीं समझती, और वैसे भी जाहिल लोगों के पास बैठकर मुझे अपना वक्त बर्बाद करने का कोई शौक नहीं है। उसके अंदाज पे कौसर बेगम शर्मिंदा हो गई। चल ना बता पुत्र, मैं तो बस एम ही पूछ बैठी। तू ठीक कहती है, हम ठहरे पेंडू और जाहिल लोग, हमारे पास बैठकर तेरा वक्त ही बर्बाद होना है। हमारे पास बैठकर तूने कौन सा चंगी गल सीखनी है? हमारा और तुम्हारा भला क्या जोड़? दुख से कौसर बेगम की आंखों में आंसू आ गए थे। उर्द शेर का खून खौल उठा था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। पुप्पी, ये फर्क अपने बेटे को भी बता और समझा दे तो मेहरबानी होगी आपकी। वो रौनक से कहती हुई बाहर निकल गई। उर्द शेर गुस्से में उसके पीछे आया। रुको और मेरी बात सुनो। अकब से उर्द शेर ने उसे आवाज दी। तुम्हारी फजूल बात सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। शाहजेब बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। जावेन ने उसे तपाने के लिए जानबूझकर शाहजेब का नाम लिया था। उर्दशेर गुस्से से उसके आगे आ खड़ा हुआ। ये क्या बदतमीजी है? रास्ता छोड़ो मेरा। वो गुस्से से धाड़ी। बदतमीजी क्या होती है? जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ की तो तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा। ये बदतमीजी किसे कहते हैं? उर्दशेर उसे शानों से दबोचकर धाड़ा। क्या बकवास है ये? हाथ हटाओ अपने। वो गुस्से और बेयकीनी से चीखी। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं बचपन ही से तुम्हारे ये गुस्ताखाना रवैये बर्दाश्त करता रहा हूँ। जिस दिन मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई तो उस दिन बहुत बुरा होगा। और हाँ, आइंदा अगर तुमने मेरी माँ से बदतमीजी की, उनकी शान में कोई गुस्ताखी की, तो तुम खुद देखोगी कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। उर्दशेर ने एक झटके से उसे पीछे धकेला था और वापस चला गया था। उसने उर्दशेर को हमेशा जलील और रुस्वा किया था, मगर उसे यूं गुस्से में वो पहली बार देख रही थी। दिल ही दिल में वो खुश भी हो रही थी। आज वो उसके रवैये पे फट पड़ा था। अब उसे अपने एटीट्यूड से उसे मजीद गुस्सा दिलाना था, जिद करना था, ताकि वो खुद ही अपने और उसके बीच वो नाम नेहाद रिश्ता खत्म कर दे। पा हदायत ने अपनी कुड़ी को जरा भी हदायत नहीं दी। वड्डे निक्के का कोई शर्म लिहाज ही नहीं है जावेन को। एक गल करो तो चार चार सुनाती है। मुझे तो तेरी बड़ी फिक्र है मेरे पुत्र। उर्दशेर सर झुकाए सोफे पे बैठा था और कौसर बेगम अपने कपड़े बैग में रख रही थी और साथ अपने जज्बात का उर्दशेर से इजहार भी कर रही थी। अम्मा, आप फिक्र ना किया करें, एक बार निकाह हो जाए मेरा जावेन से, तीर की तरह सीधा ना कर दिया तो मेरा नाम भी मलक उर्दशेर सफदर नहीं। उर्दशेर के अंदाज में गुस्से के साथ यकीन था। पुत्र, मुझे तो ये सुधरने वाली कुड़ी नहीं लगती। तू कहता है तो मैं पा हदायत से गल करती हूँ। जावेन, शादी से पहले हमें लितर जूते पे लगती है, तो शादी के बाद हमारी मत मार कर रख देगी। मेरे पुत्र, मैं अब इतने जोगी नहीं हूँ। बड़े गम देखे हैं मैंने।
اب اور نہیں سہ سکتی۔ کوثر بیگم کپڑے چھوڑ کر اردشیر کے پاس آ بیٹھی۔ زاوین کے انداز و اطوار اور اس کی بدزبان عادت سے وہ سخت نالاں نظر آ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں دکھ کے ساتھ افسردگی کا عنصر نمایاں تھا۔ نہیں اماں، آپ ماموں سے کوئی بات نہیں کرنا۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے ہوں۔ انہوں نے ہمیں اس وقت سہارا دیا جب ہم ابا کی وفات کے بعد بے آسرا ہو گئے تھے۔ ہمیشہ انہوں نے فائنینشلی ہمیں سپورٹ کیا، مجھے پڑھایا لکھایا، میری ہر ضرورت، میری ہر خواہش کو ایک باپ کی طرح پورا کیا۔ اتنے احسانات کیے ہیں ماموں اور ممانی نے ہم پہ، میں کیسے اس رشتے سے انکار کر سکتا ہوں اماں؟ اردشیر نے بے بسی سے انہیں یاد دلایا تو کوثر بیگم نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ اماں مجھ پہ ترس نہ کھایا کرو، جتنے بڑے احسان کیے جاتے ہیں ان کے بدلے بھی اتنے ہی بڑے چکائے جاتے ہیں، وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولا۔ تو کوثر بیگم نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ اچھا چل اب تو پریشان نہ ہو، اللہ چنگی کرنے والا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے، میں نے سویرے چلے جانا ہے۔ ماں کے سامنے ایسے سر سٹ کر جھکا بیٹھے گا تو واپس پنڈ جا کر بھی مجھے چین نہیں آئے گا۔ اردشیر ان کے آبدیدہ انداز پہ مسکرا دیا۔ اماں اب میں گاؤں آؤں گا تو مجھے ساگ کے ساتھ مکئی کی روٹی بنا کر کھلانا، یہاں آ کر تو گاؤں کے کھانوں کے مزے ہی بھول گئے ہیں، اور ویسے بھی اتنے عرصے سے میں نے آپ کے ہاتھ کے پکے کھانے نہیں کھائے۔ اردشیر نے فرمائش کی۔ ہائے میں واری جمع اپنے پتر کے، مجھے پتا ہوتا تو میں ایتھے آنے سے پہلے ساگ پکا کر اور مکئی کا آٹا لے کر آ جاتی، پر ایتھے ایسی چیزیں لانے کا بھی کیا فائدہ؟ تجھے یاد ہے 4 سال پہلے میں ایتھے ساگ کو دیسی گھی کا تڑکا لگا کر لائی تھی، رات کو میں نے فریج میں رکھا تھا اور سویرے زمین نے ساگ اٹھا کر کوڑے کی ٹوکری میں سٹ دیا تھا۔ کوثر بیگم اسے اپنے ساتھ بھینچے اپنے ہی دھیان میں بولے جا رہی تھی، اور اس کی نظروں کے سامنے ماضی سے لے کر اب تک ایک فلم سی چلنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ شلوار قمیض پہننے والا ایک سیدھا سادہ سا میٹرک پاس گاؤں کا ایک لڑکا تھا، جسے ملک ہدایت اس کے باپ کی وفات کے بعد گاؤں سے اپنے ساتھ شہر اپنے گھر لے آئے تھے۔ ان کے لگژری لائف سٹائل کی اس سیدھے سادے لڑکے کو بالکل بھی سمجھ بوجھ نہ تھی۔ زاوین عمر میں اس سے کئی سال چھوٹی تھی، مگر وہ اردشیر کو بیوقوف بنانے، اسے زج کرنے یا اس کی بے عزتی کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے فرینڈز گھر آتے تو وہ ان کے ساتھ مل کر اردشیر کو پینڈو کہہ کر چھڑا کرتی تھی۔ وہ کالج لائف میں آیا تو زاوین اکثر اس کی غیر موجودگی میں اس کے کمرے میں جا کر اس کے نوٹس وغیرہ پھاڑ دیا کرتی تھی، اور اس کے یہ انداز و اتوار آج بھی قائم و دائم تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اردشیر کی برداشت کی حد ختم ہونے لگی تھی۔ اگلے دن کوثر بیگم واپس قصور چلی گئی تھی۔ ماں کے واپس چلے جانے سے اردشیر کا دل بھی اداس ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ شام کو آفس سے لیٹ گھر آیا تھا۔ پورچ میں گاڑی لگا کر جب وہ گھر کے اندر جانے لگا تو اس نے زاوین کو لان میں ٹہلتے ہوئے فون پہ کسی سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا، مگر جو چیز اس نے زاوین کے ہاتھ میں دیکھی تھی اسے دیکھ کر اردشیر کا میٹر گھوم گیا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں موبائل تھا اور دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ دبا ہوا تھا، جسے وہ ایک انداز سے کش لیتے ہوئے ختم کر رہی تھی۔ قریب ہی لان کے ٹیبل پہ سگریٹ کی پوری ڈبیا اور لائٹر رکھا تھا۔ وہ غصے میں بے ساختہ اس کے قریب آیا۔ تب تک وہ فون سن چکی تھی اور اب سگریٹ کے کش لیتے ہوئے موبائل ٹیبل پہ رکھ رہی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ نہایت غصے میں اس کی انگلیوں میں دبے سگریٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اندھے ہو کیا؟ اسے بکواس نہیں، سگریٹ کہتے ہیں، تڑک کر جواب دیا گیا تھا۔ فضول بکواس نہیں سننا مجھے، کب سے پی رہی ہو؟ یہ اور کیوں؟ وہ اس کے سر پہ کھڑا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے عادت ہے اور میں اسموکر ہوں، اور ویسے بھی میں جب مرضی اور جتنی مرضی سگریٹ پیوں، تم کون ہوتے ہو مجھ سے تفتیش کرنے والے؟ زاوین نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے مزید زج کیا اور غصہ دلایا۔ اردشیر نے نہایت غصے سے اس کی انگلیوں سے سگریٹ جھپٹ کر گھاس پہ پھینک دیا اور اسے کلائی سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے سامنے اپنے قریب کر لیا۔ آئندہ مجھے یہ مت کہنا کہ تم کون ہوتے ہو مجھے پوچھنے والے، کیونکہ میں تمہارا بہت کچھ ہوں، اور اہم بات، آئندہ تم نے سگریٹ پیا تو ہاتھ توڑ دوں گا میں تمہارے۔ اردشیر غضبناک انداز میں لب بھینچے غصے سے بولا، اور اس نے 2 ٹوک انداز میں وارننگ دی تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے دھمکی دو، بازو چھوڑو میرا، وہ چیخی۔ اسے میری دھمکی سمجھو یا وارننگ، میں نے تمہارے ہاتھ میں سگریٹ دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جتنی جلدی اپنی گھٹیا عادتیں بدل سکتی ہو بدل لو، ورنہ کتنا برا ہوگا یہ تمہیں آنے والا وقت بتائے گا۔ اردشیر غصے میں اسے لان چیئر پہ پھینک کر اندر بڑھ گیا تھا۔
اس کے اندر جاتے ہی زاوین کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اسے اپنی منزل بہت قریب دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے جھوٹ، اس کی حرکتیں، اس کی بدتمیزیاں دن بدن متنفر کر رہی تھی اردشیر کو، اور یہی تو وہ چاہتی تھی۔ اس رات زاوین ریلیکس ہو کر سوئی تھی، مگر اردشیر اس رات سو نہیں سکا تھا۔ وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری تھی۔ بار بار زاوین کے ہاتھ میں سگریٹ اور کش لیتی ہوئی زاوین کی تصویر اس کی نگاہوں کے سامنے آتی رہی تھی۔ پہلے وہ بد زبانی کیا کرتی تھی، اب وہ غلط کام کر کے اسے پریشان کر رہی تھی، اور یہ حرکتیں اردشیر کے لیے قابل قبول نہیں تھیں کسی بھی قیمت پہ۔ وہ اس کی منگیتر تھی، اس کی عزت تھی، اس کی ہونے والی بیوی۔ اگلی صبح وہ اس کے روم کا دروازہ نوک کر کے اس کے کمرے میں آیا تو وہ سلیو لیس نائٹی میں ملبوس بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ رکھا تھا، وہ فیس بک پہ کسی سے چیٹ کر رہی تھی۔ اس کی ننگی پنڈلیاں دیکھ کر اس نے رخ موڑ لیا تھا۔ زاوین نے گردن موڑ کر دیکھا تو اردشیر کو کھڑا دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے تھے۔ تم تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ تڑک کر پوچھا گیا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے کے موڈ میں آیا تھا، مگر مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننا، جا سکتے ہو تم اب۔ وہ بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ اس کا موڈ ہنوز خراب ہو رہا تھا اور غصہ وہ بھی برقرار تھا۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم میرے ساتھ ایسا بیہیو کیوں کرتی ہو؟ بالآخر اس نے مجبور ہو کر پوچھا۔ میرا مسئلہ تم ہو، صرف اور صرف تم۔ تم مجھے شروع سے ہی بہت برے لگتے ہو۔ میں شاہزیب کو پسند کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ڈیڈ نے زبردستی تمہیں میری زندگی میں شامل کیا ہے۔ زاوین اب آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اردشیر کے دل میں خواہشوں کے گھروندے مسمار ہونے لگے۔ شاہزیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آئی کہ شاہزیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ اردشیر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ آئی سویئر میں نے شاہزیب کے بارے میں بہت سی غلط باتیں سن رکھی ہیں۔ اگر تمہیں شاہزیب کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرنی ہے تو ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ مجھے تمہاری اس طرح کی کوئی بھی فضول بکواس نہیں سننی۔ زاوین نے درستگی سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ چند لمحے اسے پریشانی سے دیکھتا رہا۔ زاوین تم بہت پچھتاؤ گی۔ شاہزیب ٹوٹلی فلرٹ ہے، سٹاپ اٹ۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ، تم فضول میں بکواس کر رہے ہو۔ زاوین نے دو ٹوک انداز میں ہاتھ کے اشارے سے اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا تو وہ غصے میں باہر نکل گیا۔ سٹوپڈ پینڈو، عذاب بن گیا ہے یہ شخص میرے لیے، نہ جانے کب جان چھوٹے گی اس سے۔ زاوین نے غصے سے ہیئر برش پٹکا۔ اسی رات ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم کسی آفیشل ڈنر پہ گئے ہوئے تھے۔ وہ گھر میں اکیلا تھا۔ جب وہ رات 2 بجے گھر میں داخل ہوئی تو اردشیر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ رات کے اس پہر وہ گھر آئی تھی۔ اس نے پورچ میں زاوین کی گاڑی کی آواز سن لی تھی۔ زاوین نے اسے اپنے کمرے کے باہر کھڑا دیکھا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی لیونگ روم میں داخل ہوئی۔ اردشیر نے اس کی حالت دیکھی تو بہت جھکا رہ گیا۔ اسے اپنے پیروں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ نشے میں دھت تھی۔ اردشیر نے شدید طیش اور ورطہ حیرت سے آگے بڑھ کر اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف گھما ڈالا۔ تم نے نشہ کر رکھا ہے؟ اردشیر کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ چھوڑو مجھے، زیب نے آج کچھ زیادہ ہی پلا دی ہے۔ زاوین اس کی باہوں میں جھول گئی اور بکھرے لہجے میں بتانے لگی۔ اردشیر نے پوری قوت سے اس کے گال پہ تھپڑ کھینچ کر مارا تو وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کا مارا ہوا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ جواباً زاوین نہایت غصے میں اس پہ جھپٹی تو اردشیر نے اسے اپنے بازوؤں میں دبوچ لیا اور گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں لے آیا۔ تم انتہائی ڈھیٹ اور خود سر لڑکی ہو، بتاؤ کیا علاج کروں میں تمہارا؟ اردشیر نے غصے میں دروازہ بند کیا اور اسے بیڈ پہ پٹک دیا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس طرح کے غلط کاموں کی سزا کیا ہوتی ہے۔ مجھے اپنی قسمت پہ رونا آتا ہے کہ تم جیسی بیہودہ لڑکی ایک سزا بن کر میری زندگی میں شامل ہو گئی ہے۔ ہر گزرتا ہوا دن مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اردشیر نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ چھوڑو مجھے، میرے باپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ایک 2 ٹکے کے انسان، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ صبح تمہاری اس گھر سے چھٹی نہ کروائی تو میرا نام بھی زاوین ملک نہیں۔ میں کیا ہوں اور خود کو کیا سمجھتا ہوں، اگر تمہیں سمجھانے لگا تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے تمہارے۔ آئندہ اگر تم نے ایسے غلط کام کیے تو جان نکال دوں گا میں تمہاری۔ بہت خاموش رہ لیا میں نے، اب نہیں رہوں گا۔ اردشیر انتہائی غصے میں اسے باور کرواتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔
जावेन ने अपनी गर्दन मसलते हुए उसे ढेर सारी गालियां दी। आज की एक्टिंग उसे खासी महंगी पड़ी थी। उसे उर्दशेर पे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसका जी चाह रहा था कि उसकी गर्दन दबा दे। थोड़ी देर के बाद उसने शाहजेब को कॉल की थी। आज ड्रिंक की एक्टिंग करना खासी महंगी पड़ी है मुझे। उसकी इत्तला पे शाहजेब ने कह कहा लगाया था, तुम्हें मेरे साथ हमदर्दी होनी चाहिए। असूलन तुम्हें उर्दशेर पे गुस्सा आना चाहिए और तुम हंस रहे हो। जावेद ने उसके हंसने पे बुरा मनाया। तुमने भी तो उसकी गैरत को ललकारा है। गुस्सा तो उसे आना ही था। उसका बुरा मूड देखकर वो संजीदा हो गया। उर्दशेर ने आज मुझे कहा है कि मैं उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा हूँ। वो मुझसे तंग आ रहा है शाहजेब। मैंने उसकी माँ के साथ बदतमीजी की तो उसे बेइंतहा गुस्सा आया। मैंने जानबूझकर उसके सामने सिगरेट पिया तो उसका पारा हाई हो गया। आज मैंने ड्रिंक की एक्टिंग की तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आई एम श्योर वो जल्दी मुझसे तंग आ जाएगा। उसका टेम्पो लूज हो रहा है और वो मुझसे मंगनी तोड़ लेगा। जावेन के लहजे में खुशी के साथ साथ बेइंतहा यकीन था। गुड, वेरी गुड, तुम इसी तरह अपने मिशन पर डटी रहो। अनकरीब हमारा काम हो जाएगा। शाहजेब मुस्कुराया था और वो भी पुरुम्मीद था कि जावेन की जान उर्दशेर से जल्द ही छूटने वाली थी। कभी कभी हमारी तमाम तदबीरें, हमारे प्लान उल्टे हो जाते हैं। जावेन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रात वो जितनी ज्यादा खुश थी, अगली सुबह उसे उतनी ही बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जावेन की गलत हरकतें उसके अपने गले ही पड़ गई थी। हुआ कुछ यूं कि मलक हिदायत और फौजिया बेगम स्टडी में शाम की चाय पी रहे थे। जब उर्दशेर फैसला कुन अंदाज में स्टडी में आया था। अस्सलाम वालेकुम, वह नहायत संजीदा था। वालेकुम अस्सलाम। उर्दशेर बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, खैर तो है? मलक हिदायत ने चाय की प्याली टेबल पर रखी। जी मामू, परेशान तो मैं वाकई बहुत ज्यादा हूँ। वो सर झुकाकर उन दोनों के सामने सोफे पे बैठ गया। क्या बात है बेटा, खैर तो है? अब के फौजिया बेगम भी उसके चेहरे पे छाई गहरी खामोशी देखकर मुतफिक्र हुई। आप दोनों को ये बताते हुए मुझे खुद बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि जावेन का दिन ब दिन फिर से शाहजेब के साथ मेलजोल बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले मैंने जावेन को स्मोकिंग करते हुए देखा और कल कल रात तो उसने मेरी बर्दाश्त की इंतहा कर दी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको कैसे बताऊं। वो परेशानी से बोलते बोलते रुक गया। उर्दशेर बेटा, खुलकर बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फौजिया बेगम का दिल तेजी से धड़कने लगा। हाँ बेटा, जल्दी बताओ, खैर तो है? मलक हिदायत के चेहरे पे परेशानी के साथ साथ बेचैनी भी थी। जावेन रात शराब के नशे में धुत हालत में घर आई थी। आप दोनों डिनर पे गए हुए थे। उर्दशेर ने लब भींचकर सर झुकाए उन्हें इत्तला दी। तो मलक हिदायत हैरत और बेयकीनी से उर्दशेर को देखने लगे। ये क्या कह रहे हो उर्दशेर? फौजिया बेगम ने हैरत से फटी फटी निगाहों से उर्दशेर को देखा। मैं सच कह रहा हूँ, जावेन ने हमारी इज्जत, हमारे वक़ार, हमारे खानदानी रख रखाव की धज्जियां उड़ा दी हैं। इट्स टू मच, उर्दशेर ने हनूज ट्रांस की कैफियत में बताया। तो मलक हिदायत शदीद तरीन गुस्से के आलम में अपनी चेयर से उठ खड़े हुए। कहा था मैंने फौजिया बेगम कि ना बनाओ अपनी ये नाम नहाद एनजीओ। मेरी बेटी को तुम्हारी ज़रूरत है। मगर नहीं, सारा सारा दिन तुम आया के पास मेरी बच्ची को छोड़कर अपने सोशल वर्क में मसरूफ रहा करती थी। ये उर्दशेर, उसने मर्द होकर भी सिगरेट नहीं पिया और मेरी बेटी ना सिर्फ सिगरेट पीती है बल्कि शराब जैसी हराम चीज का इस्तेमाल कर रही है और तुम्हें खबर तक नहीं। कहा था मैंने, लड़की जात है, उसे इतनी आज़ादी मत दो, मत अकेले भेजो उसे अमेरिका। मगर नहीं, तुमने मेरी बात मानी होती तो ये सब हरगिज ना होता। इस बेटी की वजह से किसी दिन मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। दिल का मरीज तो ये मुझे अपनी हरकतों से पहले ही बना चुकी है। न जाने किस गुनाह की सजा दी है अल्लाह ने मुझे। वो गुस्से में नॉन स्टॉप बोलते बोलते आप दीदा हो गए थे। हाँ, सारे कसूर तो सिर्फ मेरे ही हैं। मैंने ही तो उसे टाइम नहीं दिया, उसकी तरबियत नहीं की। मेरी वजह ही से तो जावेन बिगड़ी है। आप तो बरी जमा हैं। आप भी तो बाप ही थे ना। आपने कौन सा बेटी को भी वक्त दिया था? हमेशा अपने बिजनेस को बढ़ाने के चक्करों में बेटी को इग्नोर करते रहे। मैं अकेली कहाँ तक उसका ख्याल रखूं? वो इतनी खुदसर हो गई है कि मेरी बात तक नहीं मानती। इतनी बार मैंने उसे शाहजेब जैसे लालची लड़के से दोस्ती खत्म करने को कहा है। अब वो मेरी बात नहीं सुनती तो मैं क्या करूं? फौजिया बेगम भी जिद होते हुए बोली। प्लीज आप दोनों आपस में मत लड़ें। आप लोगों को बताने का मकसद सिर्फ ये था कि शाहजेब उसे बहुत गलत लाइन पे लगा रहा है। हमें जावेन को इस रास्ते से हटाना होगा, वरना वरना हमारी इज्जत को अपने पैरों तले रौंदना उसकी आदत बन जाएगा।
اردو شیر لب بھنچے بڑے نپے تلے لفظوں میں بات کر رہا تھا۔ ملک ہدایت اردو شیر کے سامنے خفت اور شرمندگی سے سر تک نہ اٹھا پا رہے تھے۔ فوزیہ بیگم کی حالت بھی ان سے کم نہ تھی۔ فوزیہ، اس لڑکی کا گھر سے نکلنا بند کرواؤ، میں آج ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح پڑھوا رہا ہوں۔ زبردستی؟ ڈرائیور سے کہو وہ قصور سے بہن کوثر کو لے آئے، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ لڑکی اپنے کسی غلط قدم سے زمانے بھر میں میری عزت نیلام کرے، میں اسے اردو شیر کے نکاح میں دے رہا ہوں۔ یہ اس کو جیسے چاہے سدھارے، میں آج ابھی اور اسی وقت اسے اردو شیر کے حوالے کر رہا ہوں۔ اردو شیر، باہر گارڈ کو اطلاع دے دو، اسے اکیلے گھر سے باہر نہ نکلنے دے۔ ملک ہدایت نے طیش میں اپنا فیصلہ سنایا۔ مگر ہدایت، اتنی جلدی یہ سب کیسے ہوگا؟ فوزیہ بیگم گھگیائیں۔ سب ہو جائے گا۔ اردو شیر کے ساتھ اس کا شرعی نکاح صرف اور صرف گھر کے افراد کی موجودگی میں ہوگا۔ جو اولاد والدین کی نافرمان ہو، ان کی شادیوں پہ بینڈ باجے نہیں بجا کرتے۔ سمجھا دینا اپنی بیٹی کو۔ ملک ہدایت سٹڈی سے باہر نکل گئے تھے۔ فوزیہ بیگم زاوین کے کمرے میں آئی تو وہ کیپری اور ٹاپ میں ملبوس بیڈ پہ بیٹھی لیپ ٹاپ گود میں رکھے فیس بک پہ شاہزیب سے چیٹ کر رہی تھی۔ ہائے موم، آئی تھنک آپ پچھلے ہفتے میرے روم میں آئی تھیں، تب بھی آپ کو کوئی کام تھا، غالباً آج بھی آپ کو کوئی کام ہی ہوگا۔ زاوین نے کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے مسکرا کر ان پہ طنز کیا۔ ویسے تم ہمیں ذلیل و خوار کرنے اور کروانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے ہی کب دیتی ہو؟ فوزیہ بیگم برہم انداز میں بولتی ہوئی اس کے پاس آ بیٹھی۔ آج وہ بہت پریشان دکھائی دے رہی تھی۔ اب آپ کو میری کون سی بات بری لگ گئی ہے موم؟ وہ حیران ہوئی۔ یہ پوچھو کہ تمہاری کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں بری نہیں لگتی۔ کم آن موم، آج آپ ڈیڈ کی زبان میں مجھ سے بات کر رہی ہیں، کیوں؟ وجہ پوچھ سکتی ہوں میں؟ میں اور تمہارے ڈیڈ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ تم ہمارے بے جا لاڈ پیار اور آزادی کا اتنا غلط استعمال کرو گی۔ فوزیہ بیگم اسے ڈپٹتے ہوئے بولی، میں واقعی نہیں جانتی کہ میں نے ایسا کیا کر دیا ہے جس پہ آپ اتنا غصہ کر رہی ہیں۔ مجھے تمہاری گھٹیا حرکتوں کی لسٹ نہیں سنانی، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تمہیں یہ اطلاع دی جا رہی ہے۔ آج تمہارا نکاح کر رہے ہیں ہم ارد شیر کے ساتھ۔ فوزیہ بیگم کے الفاظ تھے یا بم بلاسٹ ہوا تھا، وہ حیرت و بے یقینی سے اچھل پڑی تھی۔ واٹ؟ نکاح؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ رو دینے کو تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں میں، فوزیہ بیگم نے باور کروایا۔ موم، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ تم ہماری عزت کا جنازہ نکالنے پہ تلی ہوئی ہو، اور ہم اتنا بھی نہ کریں۔ جانتی ہو تمہاری خودسری اور ان غلط حرکتوں کی وجہ سے مجھے تمہارے ڈیڈ کے سامنے کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے۔ موم، آپ اور ڈیڈ میری ایک بات کان کھول کر سن لیں، میں یہ نکاح کسی صورت نہیں کروں گی۔ میں اس پینڈو اسٹوپڈ کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی، اور آپ ساری زندگی کے لیے مجھے اس جاہل کے پلے باندھ رہی ہیں۔ وہ بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، وہ جاہل نہیں ہے، سی اے کیا ہے اس نے۔ شکر کرو اردو شیر جیسا شریف شخص تم سے شادی کر رہا ہے۔ موم، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ اس وقت میری ماں ہیں۔ اس وقت آپ اردو شیر کی وکیل لگ رہی ہیں۔ غلطی میری ہی ہے۔ اگر میں ایسی ماں پہلے بن جاتی تو نوبت یہاں تک ہرگز نہ آتی۔ تو ٹھیک ہے، کر لیں جو کرنا ہے، میں یہ نکاح ہرگز نہیں کروں گی، اس نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ نکاح نہیں کرنا تو پھر ہماری موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہارے ڈیڈ کو 3 سال پہلے بھی تمہاری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ اگر اس بار تمہارے ڈیڈ کو کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا اس کی ذمہ دار بھی تم ہی ہوگی۔ تم ساری زندگی خوشیوں کو ترسو گی، میں ساری زندگی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی، اور نہ معاف کروں گی، اور جائیداد سے بھی آگ کر دوں گی۔ فوزیہ بیگم غصے سے دھاڑیں۔ اس ملک کی مشہور و معروف سوشل ورکر کے منہ سے یہ باتیں سن کر حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ حقوق نسواں کے لیے ایک این جی او چلانے والی عورت کی آزادی اور حقوق پہ لمبی چوڑی تقریر کرنے والی میری ماں میری مرضی کے خلاف زبردستی میرا نکاح میری ناپسندیدہ شخصیت سے کیسے کر سکتی ہیں؟ جب گھوڑا بے قابو ہونے لگے تو اس کی لگام کھینچنی پڑتی ہے۔ تمہارے ساتھ ایسا کبھی نہ کیا جاتا، مگر تم نے ہمیں یہ انتہائی قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہے۔ یہ تمہارے ڈیڈ کا حکم ہے، اور ان کے حکم کی خلاف ورزی کی تمہیں بالکل بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ان کا لہجہ ہنوز دو ٹوک تھا۔ ڈیڈ کا وہ بھانجا ہے اور آپ کا وہ بھتیجا ہے۔ مجھ سے زیادہ تو ہمیشہ آپ دونوں کے لیے اردو شیر اہم رہا ہے۔ میری تو آپ دونوں کو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ تم ہماری اکلوتی اولاد ہو۔ جتنی محبت ہم تم سے کرتے ہیں یا جتنی ہمیں تمہاری فکر ہے، کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ جب تمہاری اولاد ہوگی تو تمہیں احساس ہوگا کہ ماں باپ کا رشتہ کتنا انمول ہوتا ہے۔
بچہ اگر آگ سے کھیلنا چاہے تو ماں باپ اسے آگ میں جھونک نہیں دیتے بلکہ اس کو آگ سے بچاتے ہیں۔ پھر ہم تمہیں شاہ زیب جیسے فلرٹ اور لالچی شخص کے پلے کیسے باندھ دیں؟ تو اردو شعر کون سا؟ زاوین، تم ایک فضول بحث کر رہی ہو۔ شاہ زیب کو اردو شعر جیسے نیک اور شریف لڑکے سے کمپیئر مت کرو۔ ہم تمہارا نکاح کر رہے ہیں۔ دیٹس اٹ۔ مجھے اور کوئی بات نہیں کرنی تم سے۔ فوزیہ بیگم اٹھ کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زامین اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی تھی۔ وہ نہایت پریشانی سے جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے، انسان جس چیز سے چڑھتا ہے وہی چیز اس کے آگے آ جاتی ہے۔ جس طرح زاوین کو ایموشنل بلیک میل کر کے منگنی کے لیے راضی کر لیا گیا تھا، اسی طرح ایموشنلی ملک ہدایت نے اپنی کنپٹی پہ پسٹل رکھ کر اسے نکاح کے لیے رضامند کر لیا تھا۔ زاوین نے جو کھیل کھیلا تھا اردو شیر سے چھٹکارا پانے کے لیے، اسی کھیل نے اسے شکست دے دی تھی۔ وہ جیتنے کے لیے یہ کھیل کھیل رہی تھی، مگر اسی کھیل نے اسے ایسی ہار کا سامنا کروایا تھا کہ وہ چاروں شانے چت ہو کر گر پڑی تھی۔ نکاح سے پہلے اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی تھی، مگر اس کی یہ کوشش بھی ناکام بنا دی گئی تھی۔ سو ملک ہدایت کی زندگی کی خاطر اس نے اردو شیر سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کے بعد ملک ہدایت نے اردو شیر اور زاوین کو بحریہ ٹاؤن میں واقع فرنشڈ اور لگژری اپارٹمنٹ میں شفٹ کروا دیا تھا۔ زاوین ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنی جلدی اور اتنی اچانک کیسے کروا لیا گیا تھا۔ کبھی کبھی کچھ چیزوں کی سمجھ بالکل بھی نہیں آتی۔ زندگی نے بھی اسے ایک نہ سمجھ میں آنے والے معمے میں ڈال دیا تھا۔ اردو شیر اسے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا۔ فوزیہ بیگم نے کچھ پرانے ملازمین کو اپارٹمنٹ میں بھجوا دیا تھا تاکہ انہیں کسی بھی قسم کے پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ کمرے میں بیڈ پہ بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ جب اردو شیر کمرے میں آیا تھا اس کے چہرے پہ فتح کا احساس نمایاں نظر آ رہا تھا۔ وہ حسب سابق شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور وہ جینز پہ شرٹ پہنے بیڈ پہ بیٹھی بار بار ٹشو کے ڈبے سے ٹشو نکالتی اور آنکھیں صاف کرتی۔ اردو شیر بیڈ کے گرد چکر کاٹ کر بلاخر اس کے سامنے بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا۔ زاوین نے نفرت سے اردو شیر کو دیکھا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے مجھے چیلنج کیا تھا، پھر کیا خیال ہے تمہارا نام بدل دیا جائے؟ اب وہ کروٹ بدلے اس کے چہرے پہ نظریں گاڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زاوین غصے میں اٹھ کر بیڈ سے اترنے لگی تو اردو شیر نے اس کی کلائی پکڑ لی اور ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے پہلو میں آ گری۔ چھوڑو مجھے، اس نے روتے ہوئے اپنی کلائی چھڑانی چاہی۔ مجھ سے نکاح کر لینے پہ ماتم کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ مل کر لو۔ میں نے جس لڑکی سے محبت کی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ میرے لیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ چھوڑو مجھے جاہل انسان۔ زاوین نے نفرت سے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا تو اردو شیر نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کرتے ہوئے اس کی کوشش کو ناکام کر دیا۔ وہ مارے حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ میری ماں سے تم نے بہت بدتمیزی کی تھی۔ یہ تھپڑ اس بدتمیزی کا جواب تھا۔ اردو شیر اسے چھوڑ کر بیڈ سے اٹھ گیا۔ اسے شاہ زیب شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اردو شیر نے اس سے موبائل چھین لیا تھا۔ لینڈ لائن کی مین تاریں اتار کر تمام فون اپنے قبضے میں لے لیے تھے۔ ملازمین کو اس کے اپارٹمنٹ سے نہ نکلنے کی سخت ہدایت کر دی گئی تھی۔ جب وہ ملازمین کو ہدایت دے کر واپس کمرے میں آیا تو وہ اسی طرح بیڈ پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اٹھو اور جا کر صوفے پر بیٹھ کر شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کرو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اردو شیر نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے اٹھایا۔ اور ہاں، اپنے سونے کا کہیں بندوبست کر لینا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پہ سونے کا حق دیا جائے۔ اردو شیر بیڈ پہ لیٹتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے باہر نکل گئی۔ زندگی اس سے کچھ نئے امتحان لینے والی تھی۔ زاوین کو اپنے کمرے سے نکال دینے کے بعد وہ سوچنے لگا تھا کہ کیا وہ اسے اپنے دل سے نکال پائے گا۔ جواب نفی میں آیا تھا۔ دل میں بسنے والوں کو آسانی سے کہاں نکالا جا سکتا ہے۔ سو ساری رات وہ بے چین رہا۔ اسے غصے میں اردو شیر نے اپنے کمرے سے نکال تو دیا تھا، مگر رات چپکے چپکے اس کے دل میں سوئے ہوئے جذبات سے سرگوشیوں میں مصروف رہی تھی۔ کئی بار دل نے اسے یہ خواہش کی تھی کہ وہ اٹھ کر اسے دیکھے، اسے کمرے میں لے آئے، مگر اگلے ہی لمحے شدید غصہ ان جذبات پہ حاوی ہو جاتا تھا۔ اس نے اردو شیر کو تنگ بھی تو بہت کیا تھا۔ صبح جب وہ کمرے سے باہر نکلا تو وہ لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ ساری رات رونے سے اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اب بھی ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ میرا موبائل مجھے واپس کرو، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ اسے دیکھتے ہی زاوین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے چھوٹتے ہی اپنا موبائل مانگا۔
کیوں؟ کیا یہاں اپنے عاشق کو بلانا ہے فرار ہونے کے لیے؟ تڑک کر جواب دیا گیا۔ میں تمہاری بک بک سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، سیدھی طرح میرا موبائل واپس کرو۔ وہ بگڑے تیوروں کے ساتھ بلند آواز میں بولی۔ آہستہ بولو، اگر آئندہ مجھ سے تم نے اتنی بدتمیزی سے بات کی تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ اردو شیر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر غصہ دکھایا۔ کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اردو شیر نے اس کے منہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے حکم دیا۔ مجھے نہیں آنا تمہارے کمرے میں اور نہ مجھے تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ زاوین نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ ملازم یہاں کام کر رہے ہیں، ان کے سامنے تماشا کریٹ مت کرو اور سیدھی طرح میرے کمرے میں آؤ۔ سختی سے دوسری بار آرڈر کیا گیا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پہ اس طرح روب جھاڑنے والے؟ وہ زچ ہوئی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں۔ اردو شیر نے اسے کلائی سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور بتاؤ مجھے کیا مسئلہ ہے تمہارا۔ اس نے زاوین کو صوفے پہ پھینکا۔ تم ایک جاہل اور پینڈو انسان ہو، تمیز نہیں ہے تمہیں لڑکیوں سے بیہیو کرنے کی۔ زاوین نے اپنا بازو مسلتے ہوئے اسے نفرت سے دیکھا۔ میرا صرف ایک ہی لڑکی سے واسطہ پڑا ہے اور یہ سب میں نے اسی سے سیکھا ہے۔ اردو شیر نے کمرہ لاک کیا۔ کمرہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ ایک انجانا سا خوف اس کے لبوں پہ آیا۔ اردو شیر کے لبوں پہ مسکراہٹ عود آئی۔ رومانس نہیں کرنے والا میں تم سے اور نہ ہی تم اس قابل ہو۔ اردو شیر اس کے قریب آیا۔ رومانس اور تم جیسے گھٹیا انسان سے مائی فٹ کبھی سوچنا بھی مت۔ زاوین نے نفرت سے کہا۔ اتنے بڑے دعوے نہ کرو اور ہاں میری غیرت کو یوں للکارا بھی مت کرو۔ جس دن میں نے اپنا شرعی حق استعمال کرتے ہوئے تمہارے ساتھ زبردستی کی تو سارے کس بل نکل جائیں گے تمہارے۔ اردو شیر تیش میں اسے شانوں سے تھام کر اس پہ جھکا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے اور میرا موبائل واپس کرو ابھی اور اسی وقت۔ زاوین نے جھنجھلا کر اسے خود سے دور کیا۔ موبائل تو تمہیں کسی قیمت پہ نہیں ملے گا، اس نے فیصلہ سنایا۔ مگر کیوں؟ وہ چیخی۔ مجھ سے زیادہ تم خود کو بہتر جانتی ہو، اس لیے میں تمہارے کسی کیوں اگر مگر جیسے سوالوں کے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ وہ باتھ روم کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ تم نے مجھے جتنا ذلیل و خوار کیا ہے نا، اب ان سب باتوں کے گن گن کر بدلے لوں گا میں، تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کسی کو ذلیل و رسوا کیسے کیا جا سکتا ہے، کسی کو جوتے کی نوک پہ رکھنے کا دکھ اور اذیت کیا ہوتی ہے۔ انتقام کی آگ اس کے لہجے میں بھڑک رہی تھی۔ زاوین حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے ماں باپ نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے سمندر میں پھینک دیا ہو۔ اردو شیر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں بے بسی سے صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ اردو شیر تیار ہو کر ناشتہ کر کے آفس چلا گیا تھا۔ وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگا کر گیا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل سکے۔ اس کے جانے کے بعد اس نے گھر کی صفائی کرتی ملازمہ سے پوچھا تھا، رانی بات سنو۔ ملازمہ لیونگ روم کی ڈسٹنگ کر رہی تھی جب وہ اس کے عقب میں کھڑی بولی تھی، جی بی بی جی تمہارے پاس موبائل ہے؟ نہیں بی بی جی میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، پر خان سامے کے پاس موبائل ہے جی۔ مگر اسے بھی اردو شیر صاحب نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ رانی تفصیل بتاتے بتاتے رک گئی۔ اچھا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ زاوین اب کچن میں آئی جہاں خانسامہ کھانا بنا رہا تھا۔ رشید تمہارے پاس موبائل ہے؟ زاوین نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا۔ نہیں بی بی جی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس موبائل ہے، زاوین نے اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ بی بی جی موبائل تو ہے جی، میں معذرت چاہتا ہوں جی، اردو شیر صاحب مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور پھر یہ میری نوکری کا سوال ہے جی، میں آپ کو موبائل نہیں دے سکتا جی۔ رشید نے مجبور بے بس انداز میں انکار کیا۔ دیکھو رشید، مجھے صرف 5 منٹ کے لیے تمہارا موبائل چاہیے، اردو شیر کو بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ نہیں بی بی جی مجھے مجبور مت کرے جی، انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دے رکھی ہے جی، وہ میرا حشر نشر کر دیں گے۔ زاوین نے اپنی انگلی سے ڈائمنڈ رنگ اتاری اور رشید کی طرف بڑھا دی۔ یہ لو اور اسے رکھ لو، اور پلیز مجھے ایک کال کرنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں اردو شیر کو میری اس کال کا بالکل بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زاوین نے اپنی رنگ رشید کی طرف بڑھائی۔ رشید شش و پنج میں پڑ گیا تھا، عنقریب اس کی بیٹی کی شادی تھی اور یہ انگوٹھی اتنی قیمتی تھی کہ وہ بآسانی اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکتا تھا۔ 5 منٹ کی کال پہ اسے 10 لاکھ کی انگوٹھی مل رہی تھی۔ اس سودے میں منافع ہی منافع تھا، سو اس نے انگوٹھی پکڑ لی تھی اور جیب سے موبائل نکال کر زاوین کی طرف بڑھا دیا تھا۔ زاوین موبائل پکڑ کر رانی سے چھپاتے ہوئے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس نے کمرہ لاک کر کے شاہ زیب کو کال ملائی تھی۔ بیل جا رہی تھی مگر اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ پھر 10 منٹ میں اس نے 50 بار اسے کال کی تھی مگر اس نے کال پک نہیں کی تھی۔ اب تنگ آ کر شاہ زیب نے اپنا موبائل بند کر لیا تھا۔
اس نے ٹینا کو کال ملائی، اس کا نمبر بھی بند تھا۔ زاوین نے جھنجھلا کر بے بسی سے علی کو کال ملائی۔ دوسری ہی بیل پہ کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو علی، میں زاوین بول رہی ہوں۔ ارے زاوین کہاں ہو؟ میں کل تمہارے گھر آیا تھا، گارڈ نے بتایا کہ تم لندن گئی ہوئی ہو، مگر یہ نمبر تو پاکستان کا ہے۔ علی نے چھوٹتے ہی اس سے 2 دن اکٹھے ہی سوال کر لیے تھے۔ ہاں وہ گڑبڑائی۔ وہ میں شاہزیب اور ٹینا کو کال کر رہی تھی، ٹینا کا نمبر بند ہے اور شاہزیب نے کال پک نہیں کی۔ کیا تم شاہزیب سے میرا رابطہ کروا سکتے ہو؟ زاوین کے سوال پہ علی مسکرایا تھا۔ اب ان دونوں سے رابطہ اتنی آسانی سے نہیں ہو سکے گا کیونکہ آج کل وہ دونوں بہت مصروف ہیں۔ تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ دونوں کیوں مصروف ہیں، کیونکہ میرا کچھ دنوں سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اچھا، ویسے حیرت ہے یار، ساری دنیا جانتی ہے اور تم ان دونوں کے اتنے قریب ہو کر بھی اتنی اہم خبر نہیں جانتی۔ علی کو حیرت ہو رہی تھی۔ اچھا، تو وہ دونوں تمہیں سرپرائز دینا چاہتے ہوں گے۔ علی نے قیاس ظاہر کیا۔ کیسا سرپرائز؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ بھئی شاہزیب اور ٹینا عنقریب منگنی کر رہے ہیں، آج کل وہ دونوں اس سلسلے میں شاپنگ کر رہے ہیں اور خاصے مصروف ہیں آج کل۔ علی کے انکشاف پہ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہزیب تو… وہ رو دینے کو تھی۔ کمال ہے یار، شاہزیب تو تمہارا بیسٹ فرینڈ ہے، اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ٹینا اور شاہزیب کا پچھلے 2 سال سے افیئر چل رہا تھا۔ علی حیرت کے ساتھ اسے تفصیل بتا رہا تھا اور زاوین کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اردو شعر کے جملے اس کے آس پاس گونج رہے تھے۔ شاہزیب تم سے فلرٹ کر رہا ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ آج کل اس کا افیئر تمہاری دوست ٹینا کے ساتھ چل رہا ہے۔ تمہیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ شاہزیب تمہاری دولت کی وجہ سے تم سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے؟ اس کے ارد گرد جھکڑ سے چل رہے تھے، موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ جس شخص کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی نافرمان بیٹی بنی تھی، جس شخص کو پانے کی خاطر اس نے جھوٹ بول کر اپنے کردار کے آگے سوالیہ نشان لگوا لیا تھا، جس کی خاطر اس نے گھر سے فرار ہونے کی کوشش کی تھی، جس شخص کی خاطر وہ ارد شیر سے نفرت کا بارہا اظہار کرتے ہوئے اس کی نظروں میں خود کو گرا چکی تھی کہ وہ اس سے نکاح نہ کرے، وہ شخص اسے دھوکہ دے رہا تھا، محض اس کی دولت کی خاطر اس سے اپنی جھوٹی محبت کے دعوے کرتا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جس نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بے جان وجود کو گھسیٹتے ہوئے رشید کو اس کا موبائل واپس کر دیا تھا، مگر وہ واپس آ کر کمرے میں ڈھہ گئی تھی اور زاروں قطار رونے لگی تھی۔ رانی نے بارہا اسے کھانے اور چائے کا پوچھا تھا، مگر ہر بار اس نے روتے ہوئے انکار کر دیا تھا، یہاں تک کہ شام ہو گئی تھی۔ بے تحاشا رونے سے اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں اور سر پھٹ رہا تھا۔ اردشیر گھر آیا تو وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اردشیر نے اپنی گھڑی اتارتے ہوئے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے طنز کیا تھا۔ تمہارا ماتم ابھی ختم نہیں ہوا؟ ہاں بھئی، جتنی تمہیں شاہزیب سے محبت ہے، کم از کم 40 دن تو تمہارا سوگ بنتا ہے نا؟ جواباً وہ خاموش رہی اور نان سٹاپ روتی رہی۔ اردشیر واش روم کی طرف بڑھا تھا، جب وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ چلو اٹھو، باہر آؤ اور کھانا کھا لو، کھانے کے بعد یہ رونے دھونے کا سلسلہ پھر یہیں سے شروع کر لینا، اس نے روتی ہوئی زاوین کو آفر کی۔ اردشیر نے دن میں بار بار رشید کو کال کر کے اس کے کھانے پینے کے بارے میں پوچھا تھا، مگر ہر بار اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ بیبی نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مختصر جواب۔ خود کو بھوکا رکھ کر میرے سر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اٹھو اور چل کر کھانا کھاؤ۔ اردشیر نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ سے کھینچا۔ خدا کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا ہے تو کیوں زبردستی کر رہے ہو میرے ساتھ؟ اس نے روتے ہوئے اردشیر کو دیکھا۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، پلیز کچھ کھا لو۔ اس کی حالت دیکھ کر ایک دم سے اردشیر کا دل پسیج گیا تھا۔ اوکے، میں صرف کافی لوں گی، رشید سے کہو مجھے کافی بنا دے، میرے سر میں بہت درد ہے، زاوین نے کنپٹی مسلتے ہوئے کہا، تو اردشیر نے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ اوکے، تم آرام کرو، میں رشید سے کہتا ہوں وہ تمہارے لیے کافی بناتا ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اگلی صبح زاوین کو بخار کے ساتھ ساتھ فلو بھی ہو گیا تھا۔ اس کی حالت کے پیش نظر وہ آفس نہیں گیا تھا۔ رشید نے سوپ بنا دیا تھا، رانی اس کے لیے سوپ لائی تو اس بار بغیر کسی سوال جواب یا انکار کے اس نے خاموشی سے سوپ پی لیا تھا۔ اردشیر چلا گیا ہے آفس؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں بی بی جی، صبح آپ کو بڑا تیز بخار تھا جی، اسی لیے صاحب آج دفتر نہیں گئے، رانی نے اطلاع دی۔ اوکے، یہ برتن لے جاؤ۔ زاوین نے سوپ پی کر ٹرے رانی کی طرف بڑھائی۔
بات سنو۔ وہ باہر نکلنے لگی تو زاوین نے عقب سے اسے آواز دی، موم اور ڈیڈ تو نہیں آئے؟ نہیں جی، وہ جواب دے کر کمرے سے نکل گئی تھی اور زاوین نے مایوسی سے سر تکیے پہ گرا لیا تھا۔ آنسو خود بخود اس کی آنکھوں سے رواں ہو گئے تھے۔ اسی اثنا میں اردشیر کمرے میں آیا تھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ بہتر ہوں، مختصر جواب۔ مجھے موم اور ڈیڈ سے بات کرنی ہے، اس نے فرمائش کی۔ اردشیر نے بغیر کسی بحث و تکرار کے اپنے موبائل پہ ملک ہدایت کا نمبر ڈائل کیا تھا اور موبائل اسے پکڑا دیا تھا۔ باپ کی شفیق آواز سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں، میں نے ہمیشہ آپ کو بہت تنگ کیا ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں۔ دوسری طرف ملک ہدایت کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے تھے۔ زاوین میری جان، تم ہماری اکلوتی بیٹی ہو، تمہارے رویے نے ہمیں واقعی بہت دکھ پہنچایا ہے، مگر ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ اردشیر کو تمہاری زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ تمہاری ماں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور مجھے یقین ہے جس دن تم اپنی آنکھوں سے اس کے لیے نفرت کی پٹی اتار دو گی تو تم ہمارے انتخاب پہ فخر کرو گی۔ ملک ہدایت اسے شفقت سے سمجھا رہے تھے اور وہ بس خاموشی سے ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ فوزیہ بیگم نے بھی اس سے بات کی تھی۔ موم اور ڈیڈ کی آواز سن لینے کے بعد اس کے اجڑے ہوئے دل کو تھوڑا سکون مل گیا تھا۔ 2 دن ریسٹ کر لینے اور باقاعدگی سے میڈیسن کھانے کے بعد اس کی طبیعت بہت بہتر ہو گئی تھی، مگر اس پہ عائد پابندیاں اب بھی قائم و دائم تھیں۔ اردشیر اس پہ ایک لمحے کے لیے بھی اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آفس سے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بہت سے شاپنگ بیگز تھے۔ وہ سیدھا اس کے کمرے میں چلا آیا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ ڈھنگ کے کپڑے لایا ہوں، کل سے تم اس طرح کے بےہودہ لباس نہیں پہنو گی۔ اردشیر نے شاپنگ بیگز اس کے بیڈ پہ رکھے اور اس کے 2 دن سے پہنے ہوئے کیپری اور سلیو لیس ٹاپ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموش رہی۔ اور ہاں، تمہارے لیے ایک اور اطلاع ہے۔ وہ کمرے سے جاتے جاتے رکا۔ میں نے رشید کو 2 ہفتے کے لیے چھٹی دے دی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، کل سے کھانا تم خود بناؤ گی۔ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا ہے اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو، اس نے غصے سے جواب دیا۔ نہیں آتا تو سیکھ لو، اب بنانا پڑے گا تمہیں۔ وہ آرڈر دے کر باہر نکل گیا تھا۔ رات وہ اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے کمرے میں آ کر پوچھ رہی تھی، میری یہ قید کب ختم ہوگی؟ بے جا آزادی کے بھی خوب مزے لیے ہیں تم نے، اب ذرا اس قید کا بھی مزہ چکھو۔ تڑک کر جواب دیا گیا تھا، مجھے ماما اور ڈیڈ سے ملنا ہے، فی الحال میں تمہیں ان سے ملنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وہ میرے پیرنٹس ہیں، تم مجھے ان سے ملنے سے نہیں روک سکتے ہو، اس نے احتجاج کیا۔ ان سے نہ ملنے کا فیصلہ صرف میرا ہی نہیں، ماموں اور ممانی کا بھی ہے، وہ خود تم سے نہیں ملنا چاہتے۔ زاوین خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کمرے سے نکلنے لگی تو اردشیر نے اسے آواز دی، بات سنو میری۔ وہ رک گئی مگر اس نے پلٹ کر نہ دیکھا۔ ادھر آؤ اور آ کر میرے پاؤں دباؤ، اگلا حکم ملا۔ اس نے حیرت اور غصے سے فوراً پلٹ کر اسے دیکھا۔ تمہاری ملازمہ نہیں ہوں میں، سمجھے تم؟ بیوی تو ہو، اسی رشتے کے ناطے دبا دو، فرمائش کی گئی۔ بیوی پاؤں دبانے کے لیے نہیں ہوتی، مگر تم ٹھہرے پینڈو، تم یہ بات نہیں سمجھو گے۔ وہ جھنجھلا کر باہر نکلنے لگی تو اردشیر نے اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تو پھر تم ہی بتا دو، بیوی کس لیے ہوتی ہے؟ چہرے پہ سنجیدگی طاری کیے زمانی انداز میں پوچھا گیا۔ مجھے نہیں پتا، وہ گڑبڑا کر دروازہ کھولنے لگی تو اردشیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زاوین نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ میرا تو چھونا بھی گوارا نہیں کرتی تم، شاہ زیب کی تو باہوں میں جھولتی ہوگی تم۔ اردشیر نے غصے سے اس کا بازو مروڑا تو اس کے لبوں سے چیخ نکل گئی، چھوڑو مجھے۔ وہ چیخی، سچ سچ بتاؤ، اس کی محبت میں خود کو کس حد تک برباد کیا ہے تم نے؟ اس کے سوال نے اسے اپنی ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ اس نے خود اردشیر کی نظروں میں خود کو گرایا تھا، سو یہ سوال کرنا تو اردشیر کا حق تھا۔ اس نے اردشیر کی نظروں میں اپنا اعتماد خود توڑا تھا۔ میرے پاس تمہارے اس گھٹیا سوال کا کوئی جواب نہیں ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ درد سے کراہی اردشیر نے اب بھی اس کا بازو مروڑ رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس کی گرفت ذرا سی ڈھیلی کیا پڑی۔ زاوین موقع غنیمت سمجھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ اگلے دن رشید چلا گیا تھا اور اردشیر اسے کھانا پکانے کا آرڈر دے کر آفس چلا گیا تھا۔ زاوین کو کھانا بنانا نہیں آتا تھا، سو اس نے کھانا پکانے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ فریج میں جو کھانا رکھا تھا رانی نے وہی گرم کر کے زاوین کے آگے رکھ دیا تھا۔ شام کو اردشیر جب آفس سے واپس آیا تو کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ کھانا نہیں بنایا تم نے؟ اس نے بگڑے تیوروں سے پوچھا۔
نہیں بنایا، مختصر جواب۔ تو ٹھیک ہے، بھوکی رہو۔ وہ اپنی قمیض کے بازو فولڈ کرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زاوین نے اپنا سر تھام لیا، وہ ایک ہفتے سے اس اپارٹمنٹ میں بند تھی۔ آج اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس پنجرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ آنے والا ہر دن اس کے لیے ایک نئی آزمائش بن کر آ رہا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کو خود ہی الجھایا تھا۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے سلجھائے۔ یہ ضروری تو نہیں کہ سورج سوا نیزے پہ ہی آئے محسن۔ کوئی اپنا جب بدل جائے تو قیامت ہو ہی جاتی ہے۔ زندگی زاوین کے لیے قیامت ہی تو بن گئی تھی۔ وہ روز اس پہ ایک نیا ستم کیا کرتا تھا۔ دوسرے دن زاوین نے رانی سے کھانا بنوایا تو اس سے اگلے دن اردشیر نے رانی کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ اس نے اردشیر سے خوب احتجاج کیا تھا مگر اس نے زاوین کی ایک نہ سنی تھی۔ وہ گن گن کر اس سے بدلے لے رہا تھا۔ ملک ہدایت اور فوزیہ بیگم ایک مہینے کے لیے اس سے ملے بغیر لندن چلے گئے تھے۔ ڈاکٹرز نے ملک ہدایت کو بائی پاس کروانے کی ہدایت کی تھی۔ وہ اسی سلسلے میں لندن گئے تھے، زاوین کو راہ راست پہ لانے کے لیے ایک پلان کے تحت۔ وہ زاوین سے نہیں مل رہے تھے۔ ہر طرف سے زندگی نے زاوین پہ اپنا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ رانی کے بغیر اکیلے گھر میں سارا دن اس نے روتے ہوئے گزارا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، سو پیٹ کا دوزخ بجھانے کے لیے اسے کچن میں آنا پڑا تھا۔ اس نے کبھی کچن میں جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا، سو اپنے اناڑی پن کی وجہ سے اپنے لیے انڈا فرائی کرتے ہوئے وہ اپنا ہاتھ جلا بیٹھی تھی۔ بھوک کو بھول کر وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کو پکڑ کر رونے بیٹھ گئی تھی۔ جب اردشیر اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر اندر آیا تو وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ اس نے کچن میں جھانکا تو وہ ڈائننگ چیئر پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ اردشیر نے ہاتھ میں پکڑے شاپرز ٹیبل پہ رکھے اور اس کے قریب آیا۔ شاہ زیب سے بچھڑنے کا ماتم کب ختم ہوگا تمہارا؟ تمہاری یہ رونی صورت دیکھ دیکھ کر تنگ آ گیا ہوں میں۔ وہ جھنجھلائے انداز میں بیزاریت سے بولا۔ اچانک اس کی نظر اس کے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پہ پڑی تو بے ساختہ وہ اس کے قریب آ گیا۔ کیا ہوا ہاتھ پہ؟ اس کے رونے میں اور زیادہ شدت آ گئی تھی۔ اردشیر نے اس کی ہتھیلی دیکھی تو متفکر ہو گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، مگر تم نے میری ایک نہیں سنی، ہاتھ جل گیا ہے میرا۔ میں نے ہمیشہ تم سے بدتمیزی کی تھی، مگر تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو۔ وہ شکوہ کرتی ہوئی رو رہی تھی۔ اس پہ کچھ لگایا ہے یا یوں ہی بیٹھ کر رو رہی ہو؟ اردشیر نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے روز روز مارنے سے ایک ہی بار زہر دے کر مار دو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ اردشیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ گھر آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ ٹیوبز تھیں۔ اردشیر نے ان ٹیوبز کو مکس کیا تھا اور اس کی جلی ہوئی ہتھیلی پہ لیپ کر دیا تھا۔ اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے اپنی قمیض کے بازو فولڈ کیے تھے اور شاپرز میں سے کھانا نکالنے لگا۔ مختلف برتنوں میں کھانا ڈالنے کے بعد اردشیر نے مائکرو ویو میں کھانا گرم کیا، ساتھ میں اپنے اور زاوین کے لیے ٹیبل پہ برتن رکھے۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سگڑ عورتوں کی طرح بڑے سلیقے سے ڈائننگ ٹیبل پہ کھانا لگا چکا تھا۔ زاوین کی بھوک پھر سے چمک اٹھی تھی کیونکہ یہ اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا۔ اردشیر نے اس کی پلیٹ میں چائنیز رائس ڈالے، پانی کا گلاس اس کے قریب رکھا اور خود کھانا کھانے لگا۔ آج اس نے آفس میں بھی لنچ نہیں کیا تھا، اس لیے اسے بھی شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر زاوین پر پڑی تھی۔ وہ بائیں ہاتھ سے بڑی مشکل سے چمچے سے رائس ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اردشیر نے چمچہ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر اس نے رائس بھر کر اس کے لبوں کی طرف چمچہ بڑھایا۔ زاوین غصے سے پیچھے ہٹ گئی۔ اردشیر شانے اچکا کر پھر سے اس کی پلیٹ میں چمچہ رکھ کر کھانا کھانے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو وہ بے بسی سے اسے رغبت سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ سارے دن کی بھوکی تھی اور پھر یہ اس کے فیورٹ ریسٹورنٹ کا کھانا تھا۔ اور تیسرا ستم یہ کہ اس کا سیدھا ہاتھ جلا ہوا تھا۔ وہ چاول ہمیشہ چمچے اور کانٹے کی مدد سے کھایا کرتی تھی، اسے عادت تھی۔ اب الٹے ہاتھ سے کھانا کھانے میں اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اردشیر نے ایک بار پھر اس کے ہاتھ سے چمچہ لے لیا تھا۔ اگر اب تم نے نہ کھایا تو میں تیسری بار ہرگز تمہیں کھلانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ اردشیر نے اسے دھمکی دی تو اس نے منہ کھول دیا۔ اردشیر نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر ایک کے بعد دوسرا تیسرا چمچہ جھجک کر اس کے ہاتھوں سے کھانے کے بعد اس کی جھجک ختم ہو گئی اور پھر اس نے پلیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تھا۔ اور ڈالوں؟ اردشیر نے ڈش سے اور چاول اس کی پلیٹ میں ڈالنے چاہے تو اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ نہیں، میں کھا چکی ہوں۔ اوکے۔ اردشیر چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا ہوں، تم پیو گی؟ اردشیر نے اسے جواب طلب نظروں سے دیکھا تو وہ اسبات میں سر ہلا گئی۔ چولہے پہ چائے کا پانی چڑھانے کے بعد اس نے کھانا اٹھا کر فریج میں رکھا۔
باقی برتن اٹھا کر اس نے سنک میں رکھتے ہوئے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی یہ کام مجھے ہی کرنے پڑیں گے تو میں کبھی رانی اور رشید کی چھٹی نہ کرواتا۔ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خود ہی گرتے ہیں۔ زاوین نے اس پہ طنز کیا۔ چلو شکر ہے کم از کم تمہیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے ہمیشہ اس گڑھے میں خود ہی گرتے ہیں، جیسے تم اپنے ہی کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئی ہو۔ پچھتاوا تو ہوتا ہوگا تمہیں۔ اردشیر نے بھی اس پہ طنز کرتے ہوئے حساب برابر کیا تو وہ جزبز سی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے چائے بنا کر اس کے آگے مگ رکھا اور خود اپنا مگ پکڑے ٹی وی لاؤنج میں آ گیا۔ زاوین بھی الٹے ہاتھ میں مگ پکڑے احتیاط سے چلتی ہوئی لاؤنج سے گزر کر اپنے روم کی طرف بڑھی تو عقب سے اردشیر نے اسے یاد دلایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ اس طرح کے بیہودہ لباس مت پہننا، مگر تم ایک انتہائی ڈھیٹ لڑکی ہو، مجال ہے جو تم پہ کسی بات کا اثر ہو جائے۔ وہ اسکرٹ پہ ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اس کی آدھی پنڈلیاں ننگی ہو رہی تھی۔ ہاں میں واقعی ڈھیٹ ہوں، تم جیسے شخص کو برداشت کر رہی ہوں۔ ڈھیٹ ہی تو ہوں، اس نے خود کو کوسا۔ برداشت کا مطلب جانتی ہو؟ اردشیر نے مگ ٹیبل پہ رکھا۔ مجھے جاننے میں دلچسپی بھی نہیں ہے۔ زاوین اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر کے اندر چلی گئی تھی۔ یہ کبھی نہیں سدھرے گی۔ اردشیر نے ریموٹ اٹھا کر چینل چینج کیا، جیسے گھڑی چلتے چلتے اچانک سیل ختم ہو جانے کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ زاوین کی زندگی بھی ایسے ہی رک گئی تھی، ٹھہر گئی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ اس کی قید کی عادی ہو رہی تھی۔ اب وہ اس گھر سے نکلنے کے لیے ضد نہیں کرتی تھی۔ اس نے کبھی اردشیر سے اپنے لیے موبائل کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ اگلے 2 دن میں اس کا جلا ہوا ہاتھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ان 2 دنوں میں اردشیر نے اس کے کھانے پینے کا خوب خیال بھی رکھا تھا۔ 2 دن اردشیر نے اسے خود ناشتہ بنا کر دیا تھا۔ دوپہر اور رات میں وہ ریسٹورنٹ سے کھانا لے کر آیا کرتا تھا۔ تیسرے دن اس کی بہتر ہوتی طبیعت دیکھ کر اردشیر نے اسے ایک نیا آرڈر دیا تھا، میرے کپڑے پریس کر دو۔ اردشیر نے اپنا سوٹ لپیٹ کر اس کی گود میں پھینکا۔ مجھے نہیں آتے یہ کپڑے شپڑے پریس کرنے۔ زاوین نے اس کا سوٹ اپنی گود سے اٹھا کر واپس اس کی طرف اچھالتے ہوئے غصے سے کہا، جسے کیچ کرتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، بائی دی وے تمہیں آتا کیا ہے؟ وہ اس کے بیڈ پہ اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کھانا بنانا تمہیں نہیں آتا، کپڑے تم پریس نہیں کر سکتی، بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے، آخر کچھ تو آتا ہی ہوگا تمہیں۔ ہاں، غصہ دکھانا، مجھ سے نفرت کرنا، میری ہر بات کی نفی کرنا، مجھ سے بدتمیزی کرنا، زبان چلانا، یہ سب خوب آتا ہے تمہیں۔ اپنے اس عاشق پہ تو ایسے روب نہیں جھاڑتی ہوگی تم۔ اردشیر نے موڑ میں اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا تو اس کا زخمی دل ایک بار پھر کرچی کرچی ہونے لگا۔ مجھ سے اس طرح کی فضول باتیں مت کیا کرو، کتنی بار کہوں میں تم سے؟ وہ مجبور و بے بس انداز میں بولتے ہوئے اپنے ہاتھ چھڑانے لگی۔ مجھ سے ہاتھ چھڑانے کی بہت جلدی ہوتی ہے تمہیں، یہ بتاؤ خود کو کتنی بار سونپا تھا تم نے اسے؟ اردشیر نے شدید طیش میں اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی، جب میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرا خون کھول اٹھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ غصے سے اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ اردشیر نے اب بھی اس کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا، وہ درد اور خوف سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے میرا یقین کرو، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، صرف تمہیں چڑھانے کی خاطر تم سے رشتہ توڑنے کی کوشش میں۔ میں نے کبھی بھی سگریٹ اور شراب نہیں پی، میرا یقین کرو۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے بتانے لگی، تم ایک نمبر کی جھوٹی ہو، مجھے تمہاری کسی بات پہ یقین نہیں ہے۔ اردشیر نے اس کے بال چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، تو مت کرو یقین، یہی میری سزا ہے کہ ایک فلرٹ اور چیٹر شخص کی خاطر میں نے اپنا کردار صاف ہونے کے باوجود تمہاری نظروں میں گندا کر لیا، یہی سزا ہے میری۔ ایک نافرمان بیٹی کے لیے یہ سزا کافی ہے کہ تم دن رات مجھے ذلیل کرو۔ وہ ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ اردشیر اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ ساری رات زاوین نے رو کر گزاری تھی، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے گزاری تھی۔ اردشیر بھی اپنے کمرے میں بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا تھا۔ سچائی زاوین کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات خود کو سمجھاتا رہا تھا، اس کے سچا ہونے پہ خود کو یقین دلاتا رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا تو کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں آیا تو وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ ایک کپ میرے لیے بھی بنا لینا۔ اردشیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کرتے ہوئے کچن میں ڈائننگ چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اس نے چائے بنا کر مگ اس کے آگے رکھ دیا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں تھی۔
अम्मा बहुत दिनों से कसूर आने का कह रही हैं। तुम अपने कपड़े बैग में रख लो। आज हम कसूर जा रहे हैं। 2-4 दिन उन्हीं के पास रहेंगे। उर्दशेर ने उसे बताते हुए जवाब तलब नजरों से देखा, मगर वो कोई भी सवालो जवाब किए बगैर बाहर निकल गई थी। और फिर ठीक 1 घंटे के बाद ना सिर्फ उसने अपना सूटकेस तैयार कर लिया था, बल्कि उर्दशेर के लाए हुए बुटीक के इन मुहज्जब सूटों में से एक पहन भी लिया था। उसे अपने तैयार हो जाने की इत्तला देने के लिए उसके कमरे में आई तो वो उसे देखकर एक लम्हे के लिए ना सिर्फ हैरान हुआ था, बल्कि अंदर ही अंदर खुश भी हुआ था। वो उसके लाए हुए बुटीक सूट में मलबूस शानों पे दुपट्टा डाले खड़ी थी। उसे देखकर भेदियानी में शेव बनाते हुए उसकी ठोड़ी पे कट लग गया। खून के कतरे तेजी से वॉश बेसिन में गिरने लगे। उर्दशेर ने जल्दी से टिश्यू निकालकर जख्म पे रखा, मगर कट गहरा लगने की वजह से खून नहीं रुका था। जावेन तेजी से गिरते खून के कतरे देखकर वॉशरूम में आ गई थी। डेटॉल नहीं है क्या? जावेन ने इधर उधर निगाह दौड़ाई। उर्दशेर ने खून रोकने के लिए टिश्यू अपनी ठोड़ी पर रखकर दबाया हुआ था। उस कैबिनेट में देखो। उर्दशेर ने सामने कैबिनेट की तरफ इशारा किया। जावेन ने जल्दी से कैबिनेट खोला और सामने रखी डेटोल की शीशी निकाली। कॉटन नहीं है क्या? आई थिंक वो नहीं है, उर्दशेर ने कहा तो जावेन ने टिश्यू निकालकर उजलत में डेटोल उस पर डाला और उसकी ठोड़ी से हाथ हटाकर टिश्यू उसके जख्म पे रख दिया। ब्लड अभी रुक जाएगा। जावेन ने उसे तसल्ली दी और वॉशरूम से निकल गई। उर्दशेर खामोश नजरों से उसे वॉशरूम और अपने रूम से निकलते हुए देखता रहा और सोचता रहा कि इस लड़की को अपने दिल से कैसे निकालूं। दिन 12 बजे वो कसूर जाने के लिए घर से निकले तो जावेन ने हसरत से आसमान पे निगाह डाली। वो पूरे 22 दिन इस अपार्टमेंट में कैद रही थी। आज 23वें दिन उसने बाहर की दुनिया देखी थी। उर्दशेर ने उसका हैंड कैरी और अपना सूटकेस जीप में रखा और खुद ड्राइविंग सीट पे आ गया। वो उसके साथ फ्रंट सीट पे नहीं बैठी थी और उर्दशेर ने इसरार भी नहीं किया था। वो पिछली सीट पे बैठ गई थी, खाली और वीरान नजरों से बाहर देख रही थी। काफी देर खामोश रहने के बाद उर्दशेर ने बोर होकर इस खामोशी को तोड़ने की कोशिश करते हुए सीडी प्लेयर ऑन कर दिया था। अमरिंदर गुल का पंजाबी सॉन्ग गूंजने लगा। एक तेरे ਲਈ मैं ਲੈ आया नवी जीपनी हो, तू ही आखदी है पेंडू है, ए गल ठीक नहीं हो। जावेन ने बेसाख्ता उर्दशेर को देखा था। उसकी निगाहें भी जावेन पे मरकूज थी। जावेन ने उसकी निगाहों और गाने के बोल सुनकर गड़बड़ाते हुए निगाहें फेर ली थी। तमाम रास्ते उनके बीच कोई बात नहीं हुई थी। कसूर पहुंचकर अपने आबाई गांव और अपने घर दाखिल होते ही वो हशाश बशाश हो गया था। कौसर बेगम उन दोनों के वारी सदके जा रही थी। जावेन को देखकर वो कितनी ही देर उसे अपने सीने से लगाए खड़ी रही थी। खुशी से उनकी आंखें झिलमिला रही थीं। दोपहर के खाने में उन्होंने खूब एहतमाम कर रखा था। वाह अम्मा, आपके हाथ के देसी खानों का जवाब नहीं। उर्दशेर ने मुर्ग पुलाव खाते हुए तारीफ की। बस तुझे तो अपनी कमली सी माँ की तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। जवीन मेरी शहजादी, ये शामी कबाब लेना। मैंने तेरे लिए आज इतने चिर पीछे अपने हाथों से खाना बनाया है। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए शामी कबाब की प्लेट उसके आगे रखी तो जावेन खामोशी से शामी कबाब उठाकर खाने लगी। मेरे पुत्र, मैं तुम्हारे खानसामा जैसा वधिया खाना तो नहीं बना सकती, पर माड़ा चंगा गुजारे लायक पका ही लेती हूँ। फुफी, खाना वाकई मजे का है। जावेन ने तारीफ की तो कौसर बेगम मुस्कुरा दी। अम्मा, ये ज्यादती है। अपनी बहू को देखकर मुझे तो भूल ही गई हैं आप। उर्दशेर ने मुस्कुराते हुए शिकवा किया। चल ऐवी बातें ना मार। मुझे तुम दोनों के कसूर आने पे इतनी खुशी हुई है कि मैं की दसा। उर्दशेर उनकी एक्साइटमेंट पे मुस्कुरा दिया। खाने के बाद कौसर बेगम उन्हें कमरे में ले आई थी। ओ शन्नो, जरा चंगी सी चाय बना कर ला। अच्छा मलकानी जी। बर्तन समेटती शन्नो ने असबात में सर हिलाया था। जरीन पुत्र, मैंने तुम दोनों का कमरा साफ करवा दिया था। तुम आराम करना चाहो तो थोड़ी देर लेट जाओ। कौसर बेगम ने प्यार से उसे देखा। जी फूफी, मुझे रूम बता दें, कौन सा रूम है मेरा। जावेन चेयर से उठ गई। उसके सर में बहुत दर्द था और वो थोड़ी देर आराम करना चाहती थी। शन्नो, छेती आ इधर। उन्होंने मुलाजमा को आवाज दी। जा जवेन पुत्र को उनका कमरा दिखा दे। जी अच्छा। आए छोटी बीबी। जावेन शन्नो के साथ कमरे से निकल गई। कौसर बेगम ने हाथ में मोबाइल पकड़े उस पर कुछ देखते हुए उर्दशेर को देखा। गाल सुन उर्दशेर। जी अम्मा। उसने मोबाइल एक तरफ रखा। जवीन तो बड़ी सुधरी हुई लगती है। पहले तो गल गल पीछे काट खाने को दौड़ती थी,
آج تو بڑی تمیز سے گل بات کر رہی تھی۔ کوثر بیگم متجسس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش بھی نظر آ رہی تھی۔ اماں، میں نے آپ سے کہا تھا نا، سارے کسبل نکال دوں گا اس کے، ایک بار اس کا نکاح ہو جانے دے مجھ سے۔ دیکھ لیں، تیر کی طرح سیدھی ہو گئی، اردو شیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ میرے پتر، زیادہ سختی چنگی نہیں ہوتی، لاڈوں میں پلی بڑی ہے، آپ پہ ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ہر وقت تو نہیں ڈانٹتا تو اسے، دیکھ اتنی کمزور ہو گئی ہے، اس کے ماں پیوں نے دیکھا تو کیا سوچیں گے وہ نماڑے۔ کوثر بیگم نے اسے سمجھایا۔ اماں، کچھ نہیں کہتے ماموں اور ممانی، جتنا اس نے ہمیں ذلیل اور بے عزت کیا ہے نا، اس بے عزتی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا رویہ اس کے ساتھ، اور یہ آپ پہ ہی ٹھیک ہو جانے والی لڑکی نہیں ہے، جانتی تو ہیں آپ اسے، کیسے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی ہمیں، اسی لیے ماموں اور ممانی نے اسے سدھارنے کا پورا حق دے رکھا ہے مجھے، ان کے تو کنٹرول میں ہی نہیں تھی، پر کاٹ دیے ہیں میں نے اس کے۔ اردو شیر کو غصہ آیا۔ نہ میرے پتر، پرانی باتیں بھول جا، نویں زندگی میں پرانی باتیں لائے گا تو یہ زندگی بھی چنگی نہیں گزرے گی، اور زیادہ سختی نہ کر اس پہ، ورنہ ٹوٹ جائے گی یہ، پیار سے رکھ اسے۔ تیرے تو زوین کے ساتھ دوہرے رشتے ہیں میرے پتر، اس کا خیال رکھا کر، پہلے یہ جیسی بھی تھی پر اب تیری بیوی ہے، میری نوح ہے، بہو، اور وہ بھی اکلوتی نوح۔ کوثر بیگم کے لہجے میں زاوین کے لیے دنیا جہان کا پیار دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ ایک تیرے لئی میں لے آیا، نویں جیپ نہیں ہو، تو ہی آکھ دیئے پینڈو، اے گل ٹھیک نہیں ہو۔ وہ پنجابی سانگ گنگناتا ہوا کمرے میں آیا تو وہ ہینڈ کیری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ زاوین نے ایک نظر اس کو شوخ انداز میں گنگناتے ہوئے دیکھا اور اگلے ہی لمحے نظریں ہٹا لیں۔ تم نے رات کا کھانا کیوں نہیں کھایا؟ اردو شیر نے اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بھوک نہیں تھی مجھے، مختصر جواب۔ کیوں بھوک کیوں نہیں تھی؟ وہ بیڈ پہ چت لیٹ گیا۔ بس نہیں تھی بھوک، دیٹس اٹ۔ تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ بھویں سکیڑ کر زاوین نے اسے ریلیکس موڈ میں لیٹے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ کیا مطلب تمہارا کمرہ؟ میں اپنے اور تمہارے مشترکہ روم میں آیا ہوں۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ امپاسبل، میں تمہارے ساتھ کسی صورت بھی یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی، تم جا کر کسی اور کمرے میں سو۔ اس نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ اس میں ایسا کیا امپاسبل ہے؟ ہم میاں بیوی ہیں، اب میں جا کر کسی دوسرے کمرے میں سوؤں تو اماں کیا سوچیں گی؟ میں نہیں جانتی کہ وہ کیا سوچیں گی، مگر یہ طے ہے کہ میں تمہارے ساتھ کمرہ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ ہنوز اسی انداز میں بولی۔ تم انتہا درجے کی ضدی لڑکی ہو، میں تم سے بیڈ نہیں صرف کمرہ شیئر کرنے کو کہہ رہا ہوں، تم بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی ہو؟ اسے غصہ آیا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہاں سو جاؤ، میں پھوپھی کے پاس جا رہی ہوں۔ زاوین نے غصے میں اپنے کپڑے پھینکے اور باہر نکلنے لگی۔ اردو شیر نے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم ان کے پاس نہیں جاؤ گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ تم ہر معاملے میں مجھ سے زبردستی کیوں کرتے ہو؟ وہ افسردہ لہجے میں بولی۔ تو اردو شیر نے اسے خود سے قریب کر لیا۔ صرف ایک معاملے میں تم سے زبردستی نہیں کی میں نے، یہ بات تو ماننی پڑے گی تمہیں۔ مجھے تنگ مت کرو، میرے سر میں پہلے ہی بہت درد ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی سے آنسو آ گئے۔ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں، اس نے آفر کی۔ نہیں، تم سے کوئی بعید نہیں، میرا سر دباتے دباتے میری گردن ہی نہ دبا دو، اس نے طنزیہ لہجے میں شکوہ کیا۔ تو اردو شیر کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ اتنا ظالم نہیں ہوں میں جتنا تم مجھے سمجھتی ہو، جو تم ہو میں وہی سمجھتی ہوں تمہیں، بیزاریت سے جواب دیا گیا۔ اچھا، تو پھر آج تمہیں یہ باور کرا ہی دیا جائے کہ جو میں نظر آتا ہوں وہ میں ہوں نہیں۔ وہ زمانی انداز میں بولتا ہوا اسے لے کر بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ پلیز مجھے تنگ مت کرو۔ زاوین نے اب التجائیہ انداز میں اپنے شانوں پہ پھیلا اس کا بازو ہٹایا۔ تنگ تو ہمیشہ تم نے مجھے کیا ہے، اس کا انداز سرگوشی لیے ہوئے تھا۔ بار بار پرانی باتیں مت دہرایا کرو، اس نے تنگ آ کر کہا۔ تو چلو آج کچھ نئی باتیں کر لیتے ہیں۔ اردو شیر نے اس کے بالوں سے کیچر نکالا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی سننی ہے، نہ ہی نئی نہ پرانی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھی۔ مگر میں چاہتا ہوں کہ ہم پرانی باتیں بھول کر کچھ نئی باتیں کریں، اردو شیر نے فرمائش کی۔ میں اس قابل کہاں کہ تم مجھ سے اپنی فرمائشیں کرو، زاوین نے طنزیہ انداز میں اردو شیر کے الفاظ دہرائے۔ تو وہ مسکرا دیا۔ طنز کرنا تو کوئی تم سے سیکھے، اس نے اعتراف کیا۔ اور بدلہ لینا تم سے، دو بدو جواب دیا گیا۔ اچھا، کیا بدلہ لیا ہے میں نے تم سے؟ وہ انجان بنا۔ یہ بھی مجھے بتانا پڑے گا کیا کہ تم نے کتنا ظالمانہ رویہ اپنائے رکھا ہے مجھ سے؟ تم بھی تو میری برداشت کی تمام حدیں توڑنے پہ تل گئی تھی، ورنہ میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہا ہے۔
उर्दशेर आज मूड में था, सो एतराफ़ कर गया, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा कोई नहीं आई। ये सच है, मैंने तुम ही से मोहब्बत की है। ज़ावेन ने हैरत से उसे देखा। मोहब्बत? ज़ावेन ने लफ्ज़ मोहब्बत को दोहराया। हाँ, मोहब्बत। मगर तुमने हमेशा मुझसे नफ़रत की, मेरी इंसल्ट की, मुझे ज़िच किया, मुझे नीचा दिखाया। उर्दशेर के शिकवे पे अब उसके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था। वो सच कह रहा था। अब उसने अपना बाजू भी उसके कंधे से हटा लिया था। मैं फूफी के पास जा रही हूँ। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओके, चली जाओ, मगर उनके कमरे में मत सोना। अक्कब से हुक्म दिया गया था, जिसका जवाब दिए बगैर वो कमरे से बाहर निकल गई थी। 2 घंटे के बाद जब वो कमरे में वापस आई तो वो बेड पे गहरी नींद खुद पे लिहाफ ओढ़े सो रहा था। कमरे में जलता आतिशदान अब बुझ गया था। थोड़ी देर बाद वो शशोपंज में खड़ी सोचती रही कि वो कहाँ सोए। कमरे में एक बेड के अलावा एक कपड़ों वाली अलमारी थी, 2 चेयर्स और एक टेबल मौजूद था। सोफा होता तो वो उसी पे सो जाती। बेड पे लिहाफ भी एक ही था। बिलाकर उसने अपनी गर्म शॉल निकाली, बेड से तकिया उठाया और कारपेट पे लेट गई। उसकी आंखों में बचपन से लेकर अब तक गुजरी हुई जिंदगी फिल्म की तरह चलने लगी। उर्दशेर से नफरत और शाहजेब से मोहब्बत तक, एक एक याद उसका दामन भगोने लगी। वो क्या थी और क्या हो गई थी। उसकी शाहजेब की मोहब्बत में डैड और मॉम से बारहा बदतमीजी की थी। उर्दशेर से ख्वामखा नफरत की थी। उसकी खातिर कई बार झूठ बोले थे। डैड और मॉम की डांट के साथ साथ उर्दशेर से थप्पड़ खाए थे, एक ऐसे शख्स के लिए जो उसे धोखा दे रहा था। वो ये सब उस शख्स को अपना बनाने के लिए करती रही थी, जो उसका था ही नहीं। फिर उसे उर्दशेर का ख्याल आया। वो सच ही तो कह रहा था। तंग तो हमेशा उसी ने उर्दशेर को किया था, मगर वो कमाले हिम्मत से बर्दाश्त किया करता था। वो पेंडू, जाहिल, उजड़ जैसा भी था, कम अज कम वो धोखेबाज तो नहीं था। मलक हिदायत ने एक बार जावेन की हरकतों से तंग आकर उसे जावेन को अपनाने की इल्तिजा की थी, और चुपचाप उसने उनके फैसले पर सर झुका लिया था। अपनी सोचों को सोचते सोचते और ठंड से ठठरते हुए और रोते हुए सुबह न जाने कब और किस पहर उसकी आंख लगी थी। रात जल्दी सोने की वजह से उसकी आंख भी सुबह सवेरे ही खुल गई थी। उर्दशेर ने आंखें खोलकर इधर उधर जावेन को ढूंढा। बहुत जिद्दी लड़की है ये, सो गई होगी अम्मा के पास। वो उठकर बैठते हुए जमाई लेते हुए बुड़बुड़ाया तो बेड के करीब कारपेट पे जावेन को एक पतली सी चादर में सुकड़ा सिमटा सोता हुआ देखकर अगले ही लम्हे फिक्रमंदी से बेड से उठकर उसके करीब आ गया। उसके दिल को एक अजीब सा अफसोस हुआ। उर्दशेर ने उसके पास बैठकर धीरे से उसे जगाया। क्या है? वो नींद में बुड़बुड़ाई। तुम्हें सर्दी लग रही है, उठो, शाबाश, उठकर बेड पे सो जाओ। उर्दशेर ने प्यार से कहा। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, उसने नींद में डूबी आवाज में कहकर अपनी शाल सर तक तान ली। जावेन, उठो, शाबाश, यहाँ सर्दी बहुत है, उठकर बिस्तर पर आओ। उर्दशेर जबरदस्ती उसे बाजू से पकड़कर बेड पे ले आया। वो बेड पे लेटी तो उर्दशेर लिहाफ उस पे उड़ाकर खुद वॉशरूम में घुस गया। नाश्ते के बाद वो छत पे आ गई थी और उर्दशेर खेतों में निकल गया था। कौसर बेगम किचन के कामों से फारिग होकर छत पे आई तो वो चारपाई पे बैठी थी। सर्दियों की धूप में बैठना उसे मजा दे रहा था। मेरी शहजादी इत्थे बैठी है। कौसर बेगम चारपाई के करीब रखे मूड़े पे बैठते हुए मोहब्बत से बोली। जी फूफी, धूप में बैठना अच्छा लग रहा है मुझे। चल, मैं तुझे खेतों में ले जाती हूँ, तुझे वहां जाकर और भी अच्छा लगेगा। कौसर बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। उर्दशेर भी खेतों की तरफ ही गया है। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ, उसने इनकार किया। तो कौसर बेगम ने उठकर उसका हाथ थाम लिया। यहाँ अकेली बैठकर सिवाय सोचे सोचने के और क्या करेगी? तू चल मेरी शहजादी, उठ, शाबाश, मैं तुझे बाहर लेकर जाती हूँ। तू यूं चुप चुपीते बैठी है तो मेरे दिल में हौल उठने लगते हैं। वो कौसर बेगम के इसरार पे उठ गई थी और चुपचाप उनके साथ चल दी थी। रास्ते में कई औरतों ने मलक उर्दशेर की शहरी और मॉडर्न बीवी को इश्तियाक से देखा था। सरसब्ज लहराते हुए खेतों को देखकर वाकई उसे अच्छा लग रहा था। खेतों में एक तरफ उर्दशेर ट्रैक्टर चलाते हुए उन्हीं की तरफ आ रहा था। जावेन को यहाँ खेतों में देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई थी। डेरे का मुलाजम दौड़कर साफ सुथरी चारपाई बिछाने लगा। मलकानी जी, तुसी इत्थे बैठो। डेरे के मुलाजम ने खुश दिली से कौसर बेगम और जावेन को चारपाई पे बैठने का इशारा किया। वो दोनों चारपाई पे बैठ गई।
जावीन हैरान होकर ट्रैक्टर चलाते उर्द शेर को देखने लगी। असलम, बीवी कैसी है तेरी? कौसर बेगम ने मुलाजिम से पूछा। बस मलकानी जी, ढीली मट्ठी ही रहती है। दुआ करना इस बार अल्लाह मुझे पुत्र का मुंह दिखाए। असलम सर झुकाए बोला, उसकी 3 बेटियां थीं और आजकल उसकी बीवी फिर उम्मीद से थी। अल्लाह तेरी दिली मुराद पूरी करेगा। चल जरा मेरे साथ, इतने दिन के बाद डेरे आई हूँ, तेरी बीवी से मिल लूं। कौसर बेगम उठकर असलम के साथ सामने बने कच्चे पक्के घर की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर के बाद उर्दशेर भी ट्रैक्टर से उतरकर जावेन के करीब आ गया था। वो आए हमारे खेतों में खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी खेतों को देखते हैं। वो मुस्कुराते हुए उसके साथ चारपाई पे बैठ गया। तुम्हें ट्रैक्टर चलाना भी आता है? जावेन ने अपनी हैरत को जुबान दी। पेंडू जो हूँ। जिस पेंडू को ट्रैक्टर चलाना ना आए वो इस शहरी की तरह ही होता है जिसे सारी उम्र शहर में रहने के बावजूद उर्दू बोलना ना आए। जवाबन वो खामोश रही। आई थिंक तुम जिंदगी में पहली बार चारपाई पे बैठी हो। उर्दू शेर ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। और पहली बार ही यूं गांव के खेतों में आई हो, है ना? हाँ, जिंदगी में पहली बार मैंने किसी से थप्पड़ खाया तो तुम्हारे हाथ से। जिंदगी में पहली बार खाना बनाते हुए तुम्हारी वजह से मेरा हाथ जला। जिंदगी में पहली बार आज़ादी के बाद कैद की सौबत उठाई तो वो भी तुम्हारी वजह से। मुझसे किसी ने मोबाइल छीना तो वो भी तुमने छीना। मुझ पे किसी ने पाबंदियां लगाई तो वो भी तुमने लगाई। मुझे किसी ने जबरदस्ती ये लिबास पहनने पे मजबूर किया तो वो भी तुमने किया। मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से काम हो चुके हैं जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे, इसलिए मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने जिंदगी में पहली बार क्या क्या किया है, वो धीरे से बोली तो उर्दशेर से देखे गया। जिंदगी अक्सर हमें बेबस कर देती है जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। मेरे पास तो पहले भी कोई ऑप्शन नहीं था और गालबन अब तुम्हारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जहाँ इतने काम तुमने अपनी मर्जी के खिलाफ किए हैं वहाँ एक और काम नहीं कर सकती तुम? उर्दशेर ने उसे जवाब तलब नजरों से देखा। कैसा काम? उसने उलझकर उर्दशेर को देखा। मुझसे मोहब्बत ना सही समझौता ही कर लो, उसने ऑफर की। समझौता ही तो कर लिया है, उसने हथियार फेंके, वरना यहाँ तुम्हारे साथ ना बैठी होती। अच्छा, तो ये मुआवजा कब और कैसे हुआ? वो मुस्कुराया क्योंकि उसे यकीन था आज उसने समझौता किया था, आने वाले वक्त ने उसे उर्दशेर से मोहब्बत करने पे भी मजबूर कर ही देना था। कुछ चीजें अचानक ही हो जाती हैं, खुद ब खुद ही। वो धीरे से बोलती हुई आसमान की वसतों पे उड़ने वाले परिंदों को देख रही थी और उर्दशेर वो सिर्फ जावेन को देख रहा था। हाँ, कुछ चीजें अचानक और खुद ब खुद ही हो जाती हैं। जैसे मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया था, ना चाहते हुए भी खुद ब खुद, ना जाने क्यों। उसकी बात पे जावेन ने एक तवील सांस लिया और गर्दन मोड़कर उर्दशेर को देखा। इतनी खुदसर, अक्खड़, बदमिजाज और ना सुधरने वाली लड़की से क्या जरूरत थी मोहब्बत करने की? पेंडू जो ठहरा, शहरी लोगों की हेर फेर और चालाकियों से वाकिफ नहीं था, इसलिए मोहब्बत के धोखे ने बड़ी आसानी से मुझे धोखा देकर तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला कर दिया था। वो बेचारगी से बोला। इतने सीधे और बेचारे नहीं हो तुम जितना खुद को साबित कर रहे हो। जावेन अब खेतों में काम करते हारियों को देखने लगी। जिस मर्द की जिंदगी सिर्फ एक ही औरत के गिर्द घूमती हो वो मर्द सीधा साधा और बेचारा ही तो होता है। उर्दशेर के अंदाज पे वो धीरे से मुस्कुरा दी। जिंदगी में पहली बार तुम मेरी किसी बात पे मुस्कुराई हो, उर्दशेर ने उसे याद दिलाया। और जिंदगी में पहली बार किसी मर्द ने मुझे लड़की की बजाय औरत कहा है। जावेन ने भी उसे याद दिलाया तो वो भी मुस्कुरा दिया। सॉरी, मुझे इतनी खूबसूरत लड़की को औरत नहीं कहना चाहिए था। उर्दशेर ने उसे मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए एतराफ किया था। इसी असना में कौसर बेगम भी उनके पास आ गई थी। उन्हें एक साथ एक चारपाई पे बैठा देखकर उनका चेहरा खिल उठा था। माशाअल्लाह, तुम दोनों एक साथ बैठे हुए कितने सोहने लग रहे हो। अल्लाह तुम दोनों को नजरे बद से बचाए। कौसर बेगम ने उन दोनों की बलाएं लेते हुए दुआ दी। अम्मा चले, मुझे तो बहुत सख्त भूख लग रही है। उर्दशेर चारपाई से उठ खड़ा हुआ। फिर वो और कौसर बेगम उर्दशेर की मैयत में चलती हुई उर्दशेर की जीप की तरफ आई जिसे वो पहले ही स्टार्ट कर चुका था। उर्दशेर पुत्र, ये नवी गड्डी कब ली तुमने? कौसर बेगम ने जीप में बैठते हुए पूछा। इसे जीप कहते हैं अम्मा, ये हफ्ता पहले मेरी सालगिरह पे मामू ने मुझे गिफ्ट की है। उर्दशेर ने उन्हें बताया तो वो अपने भाई को दुआएं देने लगी। 4-5 दिन कसूर में गुजारने के बाद उर्दशेर ने कौसर बेगम के सामने अपना वापसी का अंदिया सुनाया तो जावीन ने कौसर बेगम से गुजारिश की।
پھوپھی مجھے موم اور ڈیڈ کے واپس آنے تک اپنے پاس رکھ لیں۔ واپس جا کر میں پھر سے اکیلی ہو جاؤں گی۔ اسے پھر سے اپارٹمنٹ کی تنہائی اور ویرانی سے خوف آنے لگا۔ اللہ میری شہزادی کو کبھی کلا نہ کرے۔ تو جتنے دن یہاں میرے کول رہنا چاہتی ہے رہ لے پتر، پر ابھی تیری نویں نویں شادی ہوئی ہے۔ میرے پتر تو اردو شیر سے اجازت لے لے اور رہ لے میرے پاس۔ زاویہ نے اردو شیر کو دیکھا مگر بولی کچھ نہیں۔ نہیں اماں، میں فی الحال آپ کی بہو کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ میرے ساتھ ہی شہر جائے گی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ میں یہاں پھوپھی کے پاس رہنا چاہتی ہوں، اس نے احتجاج کیا۔ اور میرا کیا ہوگا؟ تمہارے بغیر میں وہاں اکیلا کیسے رہوں گا؟ بے ساختہ کوثر بیگم کے سامنے اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ کوثر بیگم مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ تمہیں میرے ہوتے ہوئے بھی میرے بغیر رہنے کی عادت ہے، تم آسانی سے رہ لوگے۔ تم نے مجھے میری زندگی میں اپنے ہونے کا احساس بھی تو نہیں دلایا، زمانی انداز میں جواب دیا گیا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ وہ شادی سے پہلے اس کی تقریباً ہر بات مان لیا کرتا تھا، اب اسے اپنی ہر بات منوانے لگا تھا۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی وہیں بیٹھی رہ گئی تھی۔ قصور سے واپسی پہ وہ بالکل ایسے ہی خاموش بیٹھی رہی تھی جس طرح وہ یہاں آتے ہوئے آئی تھی۔ اردشیر نے بوریت سے بچنے کے لیے جیپ میں کیسٹ پلیئر آن کیا تو ندیم عباس کا پنجابی سانگ گونجنے لگا۔ تینوں چھڑیے تے تھاں مریے، اے دل تینوں دے بیٹھے، ہون کریے تے کی کریے۔ نت یار نو جی کرنا، یار جے کول ہووے، اسا دنیا نو کی کرنا۔ اردشیر نے گہری نگاہوں سے زاوین کو دیکھا۔ وہ سامنے سڑک کو دیکھ رہی تھی، سڑک پہ بھاگتی دوڑتی زندگی کو دیکھ رہی تھی۔ اپارٹمنٹ میں آنے کے بعد اس نے شاور لیا تھا اور جب وہ جینز پہ سویٹر پہنے کچن میں چائے بنانے آئی تو اردشیر کچن میں پہلے سے موجود تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہا تھا، میں نے تمہارے لیے بھی بنا لی، یہ لو۔ اردشیر نے چائے کا مگ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا پایا۔ آج وہ خاصی نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ بہت دنوں کے بعد اس نے زاوین کو کھلے بالوں میں دیکھا۔ زاوین نے اس کے ہاتھ سے مگ لے لیا۔ مجھے اس کی ضرورت تھی، تھینکس۔ اور مجھے تمہاری، اردشیر نے دل میں سوچا۔ چائے اچھی بنانے لگے ہو، زاوین نے کچن سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ کل میں رشید اور رانی کو واپس بلا رہا ہوں کیونکہ انہیں چھٹی پہ بھیجنے کا مجھے نقصان اور تمہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ اس کے پیچھے آیا، وہ خاموشی سے چائے کے سپ لینے لگی۔ میں جانتا ہوں جب تم اچانک خاموش ہو جاتی ہو تو یہی سوچتی ہو، مجھے چھوڑنے کا فیصلہ تو ہر روز کرتی ہے وہ، مگر اس کا بس نہیں چلتا میری وفا کے سامنے۔ اردشیر نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے شعر پڑھا۔ مجھے چائے پینے دو، وہ جھنجھلائی۔ اوکے، میں تمہارے چائے پینے کا انتظار کر لیتا ہوں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر مطمئن انداز میں بیٹھا۔ تم کس مٹی کے بنے ہوئے ہو؟ تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ مجبوراً مجھے تمہاری زندگی میں شامل کر دیا گیا ہے۔ زاوین نے مگ ٹیبل پر رکھ دیا۔ محبت، وفا اور شرافت کی مٹی سے بنا ہوا ہوں، ورنہ تمہارے رویوں سے دل برداشتہ ہو کر کسی دوسری عورت کے پاس اپنے جذبات کی تسکین بجھانے کے لیے ضرور جایا کرتا میں، مگر نہیں، میری فطرت میں کسی کو دھوکہ دینا شامل نہیں ہے۔ میں نے تم سے محبت کی ہے اور یہی میری سزا ہے کہ میں اپنے جذبات کی تسکین بھی تم ہی سے چاہتا ہوں۔ اردشیر اس کے پاس سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا اور وہ وہیں بیٹھی اس کے لفظوں پہ غور کرتی رہی تھی۔ وہ اپنا موبائل وہیں ٹیبل پہ چھوڑ گیا، مگر زاوین نے اس کے موبائل کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اب اسے کسی کو فون نہیں کرنا تھا۔ دوسرے دن وہ اپارٹمنٹ کو لاک لگائے بغیر آفس آ گیا تھا۔ زاوین نے گھر سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی کیونکہ اب اسے کسی سے بھی نہیں ملنا تھا۔ رشید اور رانی واپس آ گئے تھے۔ اسی رات اردشیر نے آفس سے آتے ہی اسے رات آفیشل ڈنر پہ جانے کو کہا تھا اور حسب سابق اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ تم اکیلے چلے جاؤ، میرا جانا ضروری نہیں ہے۔ ضروری ہے، وہاں سب کپلز ہوں گے، میں اکیلا وہاں آکورڈ لگوں گا۔ وہ اس کے کمرے میں کھڑا تھا اور اسے رات ڈنر پہ اپنے ساتھ چلنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مگر میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ زاوین کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹکی ہوئی تھی۔ تم کچھ مت کرنا، بس میری بیوی نظر آنے کی ایکٹنگ کر لینا۔ ایکٹنگ تو تم ویسے بھی بہت اچھی کر لیتی ہو، نہیں؟ اس کا چپتا ہوا طنز اس کے دل میں پیوست ہو گیا تھا۔ کتنے بجے جانا ہے؟ سنجیدہ چہرے کے ساتھ پوچھا گیا۔ رات 10 بجے، اردشیر نے اطلاع دی۔ اوکے، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ باقی کا ٹائم ان دونوں نے اپنے اپنے کمروں میں گزارا تھا۔ زاوین کے دل سے اس کی ایکٹنگ والی طنزیہ بات نکل ہی نہیں رہی تھی۔
نہ جانے کیوں وہ آج کل اتنی حساس ہو رہی تھی کہ بات بات پہ اس کی آنکھیں چھلک جایا کرتی تھیں۔ وہ زندگی کو ایک کارپٹ روڈ کی طرح سمجھتی تھی، صاف ستھرا اور سیدھا راستہ، مگر اس راستے میں کتنے سپیڈ بریکرز تھے، کتنے گڑھے تھے، اس کا اندازہ اسے اب آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ اس کی انسلٹ ہوتی تھی تو اس کو احساس ہوتا تھا کہ وہ ارد شیر کی کیسے بے عزتی کیا کرتی تھی۔ زندگی گزارنے سے زندگی کا پتہ چلتا ہے، زندگی کا فلسفہ پڑھنے سے زندگی کی سمجھ نہیں آتی۔ اسے بھی زندگی کا اصل پتہ اب چل رہا تھا۔ اسے کبھی کبھی ایسا لگتا جیسے اس کی زندگی کسی الجبرے کے سوال کی طرح اس کا جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے الجھ گئی تھی۔ انہی سوچوں میں غرق وہ غائب دماغی سے تیار ہونے لگی تھی۔ ڈنر پہ جانے کے لیے اس نے ارد شیر کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے شیفون کے نہایت خوبصورت اور نفیس بلیک ٹیل فراک اور چوڑی دار پجامے کا انتخاب کیا تھا۔ اس کی دودھیا رنگت پہ بلیک کلر ہمیشہ بہت جچتا تھا۔ اس کے کافی کلر کے سلکی اور سیدھے بال کمر تک لمبے تھے جنہیں اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پنک لپسٹک اور اپنی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں پہ سیاہ لائنر کی موٹی سی لائن لگانے سے اس کی آنکھیں اور بھی حسین لگ رہی تھیں۔ اس نے لائنر لگانے کے بعد کانوں میں بندے پہنے، خود پہ اسپرے کیا اور ایک بار پھر ہیئر برش اٹھا کر اپنے بال سنوارنے لگی۔ جب وہ جھنجھلایا ہوا کف لنکس بند کرتا ہوا اس کے کمرے میں آیا تھا، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی، ایک تو تم لڑکیاں تیار ہونے میں بھی گھنٹوں لگا دیتی ہو۔ اس کی نظر آئینے کے سامنے کھڑی زاوین پہ پڑی تو وہ اپنا اگلا جملہ بھول گیا۔ وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ وہ مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ زاوین بھی اسے سیاہ ڈنر سوٹ پہ ٹائی لگائے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ اس نے ہمیشہ ارد شیر کو کرتا شلوار یا شلوار قمیض پہ ویسٹ کوٹ پہننے ہی دیکھا تھا۔ آج وہ سیاہ ڈنر سوٹ میں اچھا خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حسین تو تم ہو ہی، مگر اتنا حسین لگنے کی تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ گمبھیر انداز میں بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زاوین نے ہیئر برش رکھ دیا اور جواباً خاموشی سے ڈریسنگ کے دراز سے اپنی رنگز نکالنے لگی۔ میری بات کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وہ اور بھی اس کے قریب آ گیا تھا۔ میں اس بات کا کیا جواب دوں؟ زاوین نے آئینے میں اپنے بے حد قریب اپنے عقب میں کھڑے ارد شیر کو دیکھا جو محبت پاش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ تم اتنا حسین لگ کر میری نیت خراب کر رہی ہو۔ ارد شیر نے اپنے بازو اس کی کمر میں حائل کرتے ہوئے اپنی ٹھوڑی اس کے کندھے پہ ٹکاتے ہوئے محبت سے کہا۔ تو پہلی بار زاوین کو جھنجھلاہٹ اور غصہ نہیں آیا بلکہ اس کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ دھڑکتے دل سے اس کے حصار میں کسمسائی۔ اسے غالباً پیار اور محبت کہتے ہیں۔ ارد شیر نے مسکراتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ تم بھول رہے ہو ہمیں ڈنر پہ جانا ہے۔ زاوین نے بکھری سانسوں کے ساتھ اسے یاد دلایا۔ میں اس وقت یہ بھول جانا چاہتا ہوں کہ ہمیں کہیں جانا ہے۔ ارد شیر نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ بہکنے لگا۔ ارد شیر پلیز۔ زاوین نے پہلی بار اس کا نام لیتے ہوئے دھیرے سے اس کے سینے پہ اپنے ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اسی اثنا میں ارد شیر کی پاکٹ میں رکھا موبائل بھی بجنے لگا تھا۔ ارد شیر کے چہرے پہ بیزاریت عود آئی تھی۔ اس نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا۔ زاوین کے چہرے پہ دھیمی سی مسکراہٹ عود آئی اور وہ موقع غنیمت جان کر اس کی گرفت سے نکل گئی تھی۔ ہاں شہباز، میں بس نکل رہا ہوں۔ ڈونٹ وری، ہم 10 منٹ میں پہنچ رہے ہیں۔ ارد شیر فون پہ کسی کو مطمئن کر رہا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ زاوین کی جانب پلٹا۔ چلو، ہمیں واقعی دیر ہو رہی ہے۔ ارد شیر مسکراتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور پھر ڈنر پہ ہر کسی نے ان دونوں کو ستائشی نظروں سے دیکھا تھا۔ سب انہیں وقتاً فوقتاً شادی کی مبارکباد دے رہے تھے، جس پہ زاوین صرف مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی اور ارد شیر نہایت خوشگوار موڈ میں مسکراتے ہوئے مبارکباد وصول کرتا رہا تھا۔ زاوین کی نظر اس ڈنر پارٹی میں ٹینا کے والدین کی طرف اٹھی تو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کے قریب آ گئی۔ ہائے آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ زاوین نے ٹینا کی موم سے ان کا حال پوچھا۔ بس بیٹا، گزر رہی ہے زندگی۔ تمہارے موم ڈیڈ نے چپکے سے تمہاری شادی کر دی اور ہمیں انوائٹ تک نہیں کیا۔ ٹینا کی موم نے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے شکوہ کیا۔ جی بس آنٹی، میری شادی لندن میں اچانک ہی موم ڈیڈ نے طے کر دی تھی۔ ڈیڈ بائی پاس کے سلسلے میں پچھلے 1 ماہ سے وہی ہیں۔ وہ آ جائیں تو ولیمے پہ انوائٹ کریں گے آپ کو۔ زاوین نے بات بنائی۔ اینی وے، یہ بتائیں ٹینا کیسی ہے؟ میں لندن میں ہی تھی جب مجھے یہ نیوز سننے کو ملی تھی کہ ٹینا اور شاہ زیب منگنی کر رہے ہیں۔ شاہ زیب کا نام لیتے ہوئے اس کے دل کو عجیب سی تکلیف ہوئی تھی۔ بس بیٹا، کچھ نہ پوچھو جو ہم پہ بیتی ہے۔
ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹینا کی موم کے چہرے پہ عجب سا دکھ چھا گیا تھا۔ ٹینا کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا تھا۔ آج کل وہ گھر پہ ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہے، نہ کچھ کھاتی ہے نہ کسی سے بات کرتی ہے۔ زاوین بیٹا، تم کسی دن ٹائم نکال کر گھر لگاؤ نا چکر۔ ٹینا تمہاری دوست ہے، اسے اس وقت تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی موم دکھ سے اسے بتا رہی تھی اور وہ حیران ہو کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ او مائی گاڈ، یہ سب کیسے ہوا آنٹی؟ بس کچھ نہ پوچھو بیٹا۔ شاہ زیب کے ساتھ ہم نے ٹینا کے اصرار پہ اس کی منگنی کر دی تھی۔ وہ جاب لیس تھا، ٹینا کے پاپا نے اسے اپنے ساتھ بزنس میں شامل کر لیا کہ چلو شاہ زیب ہمارا ہونے والا داماد ہے، وہ اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہماری بیٹی کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہی ہماری بیٹی کا فیوچر تباہ کر کے ہمیں اتنا بڑا دھوکہ دے جائے گا۔ شاہ زیب تمہارے انکل کے بزنس میں 5 کروڑ کا فراڈ کر کے رقم لے کر دبئی فرار ہو گیا اور جاتے ہوئے ٹینا کے نمبر پہ یہ میسج چھوڑ گیا کہ مجھے تو تم سے کبھی محبت تھی ہی نہیں، میں نے دولت کے لالچ میں تم سے منگنی کی تھی، آج میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں، لہٰذا میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دھوکہ اور یہ صدمہ ٹینا برداشت نہ کر سکی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ٹینا کی موم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے اور زاوین اس انکشاف پہ جیسے اپنی جگہ کھڑی فریز ہو گئی تھی، اس کے آس پاس جیسے جھکڑ سے چل رہے تھے۔ زاوین بیٹا، تم بہت خوش نصیب ہو، تمہیں اردو شیر جیسا شریف اور مخلص لائف پارٹنر ملا ہے۔ تمہارے انکل اردو شیر کی بہت تعریف کرتے ہیں، ماشاءاللہ بہت ذہین اور قابل بچہ ہے۔ اس نے اپنی ذہانت اور محنت سے تمہارے ڈیڈ کے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ اور بیٹا، سب سے بڑھ کر عورت کے لیے اللہ کی طرف سے یہ زندگی کا انعام ہوتا ہے کہ اسے شریف، چاہنے والا، مخلص شوہر ملے۔ اردو شیر ہیرا ہے، اس کی قدر کرنا۔ ہم نے جس پتھر کو ہیرا سمجھا تھا وہ جاتے ہوئے ہمیں بھی پتھر بنا گیا۔ ٹینا کی موم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے سمجھایا تھا۔ اب اس کی نظریں سامنے کھڑے اردو شیر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ شہباز اور ایک دو دوسرے دوستوں میں کھڑا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ زاوین کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے، منظر صاف ہو گیا تھا، واپسی پہ وہ از حد خاموش تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ کیا بات ہے، اتنی خاموش کیوں ہو؟ اردو شیر نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ غالباً میں پہلے بھی ایسے ہی خاموش رہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ ہاں، مگر آج تم خاموش ہونے کے ساتھ بہت پریشان بھی لگ رہی ہو۔ اردو شیر نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ ماموں اور ممانی کی یاد آ رہی ہے کیا؟ اس نے قیاس ظاہر کیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ہم بس گھر پہنچنے ہی والے ہیں، میں گھر جا کر تمہاری بات کروا دوں گا ان سے۔ اردو شیر نے اسے تسلی دی، مگر وہ پھر بھی روتی رہی۔ پتہ نہیں اسے کیوں رونا آ رہا تھا، اپنے بچ جانے پہ یا ٹینا کے برباد ہو جانے پہ، شاہ زیب کی مکروہ شخصیت کے عیاں ہو جانے پہ، یا اردو شیر کی شرافت اور خلوص کو جان لینے پہ۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ تمام راستے کیوں روتی ہوئی آئی تھی۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں گھس گئی تھی اور بیڈ پہ کتنی ہی دیر گمسم سے انداز میں بیٹھی رہی تھی۔ جب وہ اس کے کمرے میں آیا تھا، اس کے ہاتھ میں زاوین کا موبائل تھا اور وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے دھیرے سے بولا تھا، میں تمہارا موبائل تمہیں واپس کر رہا ہوں، تمہاری نادانیوں کے بدلے میں مجھے مجبوراً تم پہ اس حد تک سختی کرنی پڑی کہ میں نے تم سے تمہارا موبائل چھین لیا، تمہیں اس گھر میں قید کر کے رکھا۔ اس کے لیے میں شرمندہ ہوں، مگر میں مجبور تھا زاوین، تمہیں شاہ زیب جیسے شخص سے بچانا چاہتا تھا، تمہیں راہ راست پہ لانا چاہتا تھا۔ شاید میرا طریقہ غلط تھا۔ اردو شیر نے اس کا موبائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اعتراف کیا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے اب۔ مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب مت پوچھنا اردو شیر، اور پلیز ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ تمہارے ساتھ برا سلوک روا رکھا، ہمیشہ تمہاری انسلٹ کی۔ شاہ زیب سے محبت میری کم عمری کی سب سے بڑی نادانی تھی، یقین جانو۔ میں ضدی اور خود سر ضرور تھی، مگر میں نے شاہ زیب کے ساتھ مل کر کبھی خود کو رسوا نہیں کیا۔ میں آزاد خیال ضرور تھی، مگر یقین کرو میں نے کبھی سگریٹ یا شراب نہیں پی، وہ سب ڈرامہ تھا، تمہیں چڑھانے کے لیے، تاکہ تم تنگ آ کر مجھ سے شادی نہ کرو۔ وہ ایک بار پھر روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور وہ لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ سجائے سب کچھ سن رہا تھا۔ جانتا ہوں میں، اور مجھے تمہاری بدنصیبی پہ از حد افسوس بھی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود تمہاری شادی بالآخر مجھ سے ہی ہوئی۔ اردو شیر نے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہارا میری زندگی میں شامل ہونا میری بدنصیبی نہیں، میری خوش نصیبی ہے۔ زاوین نے اعتراف کرتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے سے ٹکا لیا۔ تم کو چاہا تو محبت کی سمجھ آئی مجھے،
ورنہ اس لفظ کی تعریف سنا کرتا تھا۔ اردو شعر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے شعر پڑھا تو وہ روتے روتے مسکرا دی۔ خوبصورت تو پہلے بھی بہت تھا، لیکن ہم نے چاہا تو عجب ڈھنگ سے نکھرا ہے وہ شخص۔ اردو شعر نے اس کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا حسین چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب کیا پورا دیوان سناؤ گے؟ تمہارے حسن اور میرے دل میں جو تمہاری محبت ہے اس کے آگے دیوان بھی کم ہے۔ اردو شعر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ اب کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے حیرانگی سے اردو شعر کو دیکھا۔ تمہارے اور اپنے مشترکہ کمرے میں۔ اردو شعر نے اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مگر تم نے تو کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اس بیڈ پہ سونے کا حق دیا جائے۔ زاوین کو اچانک اردو شعر کی غصے میں کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اردو شعر مسکراتے ہوئے اسے اسی طرح اپنے حصار میں لیے اپنے کمرے میں لے آیا تھا اور اسے اپنے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے دھیرے سے بولا، بکواس کی تھی میں نے۔ میرے کمرے پہ، اس بیڈ پہ، مجھ پہ اور میری زندگی پہ صرف تمہارا ہی تو حق ہے۔ اردو شعر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو زاوین کو بے اختیار اپنی قسمت پہ رشک آیا۔ تمہیں پتا ہے میں تمہیں اچھا خاصا بورنگ اور ان رومانٹک انسان سمجھتی تھی۔ وہ مسکرائی۔ تم نے اپنے جملے میں لفظ پینڈو کا اضافہ نہیں کیا۔ اردو شعر نے شریر انداز میں اسے یاد دلایا تو وہ ہنس پڑی۔ تم نہ صرف ایک رومانٹک انسان ہو بلکہ تمہارا سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے۔ زاوین نے اعتراف کیا۔ آج کا دن میرے لیے بہت لکی ہے۔ تمہیں میری خوبیاں دکھائی دینے لگی ہیں اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ محبت بھی۔ زاوین نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر اس کے سینے سے سر ٹکا لیا تھا۔ اردو شعر بھی اس یقین کے ساتھ مسکرا دیا تھا کہ اب ان دونوں کی زندگی کو محبت، یقین اور اعتماد نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اب زندگی کے سفر میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ان کے منتظر تھیں۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔